अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। पेशेंट कहाँ है? वो यामीन हॉस्पिटल आकर पहले अपने केबिन में गया। वहाँ अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाने के बाद उसने यही पूछा। वहाँ रोज़ भी उसके साथ आई थी, क्योंकि अगर यामीन उसको घर ड्रॉप करता तो वक्त लग जाता, तभी उसको भी वो साथ लाया था। और डॉक्टर, उनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है, एक नर्स ने बताया। वो गुड, ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ? यामीन ने उसको देखकर पूछा। नो डॉक्टर, नर्स ने आहिस्ता आवाज़ में बताया। तो यामीन ने अपने कलीग को देखा। डॉक्टर, यामीन, इट्स इमरजेंसी केस। हमने पुलिस की मदद से उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर तो दिया है, मगर अभी तक उनमें से कोई आया नहीं, और बगैर पेपर साइन के हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, उसके कलीग ने बताया। अगेन कॉल करो, यामीन ने संजीदगी से कहा। माँ, तुम यहीं बैठो, मुझे काम है, यामीन ने खामोश खड़ी महारोज से कहा। जिस पर उसने सर को जुम्बिश दी तो यामीन एक आखिरी नज़र उस पर डालता इमरजेंसी वार्ड की जानिब बढ़ गया। क्या सूरत हाल है? यामीन ने लेडी डॉक्टर से पूछा। ब्लड काफ़ी बह गया है सर से, और ये पुलिस केस है, डॉक्टर ने बता दिया। डोंट वरी, पुलिस यहीं है, यामीन ने जवाब दिया। मगर जब उसकी नज़र मरीज पर पड़ी तो उसको शदीद किस्म का झटका लगा। दाऊद, यामीन जल्दी से आगे बढ़कर दाऊद का जायजा लेने लगा, जो खून में नहाया हुआ था। डॉक्टर, क्या आप इन्हें जानते हैं? लेडी डॉक्टर ने पूछा। अहम्मो, आप डॉक्टर मकसूद और डॉक्टर जलाल को यहाँ आने का बोले, यामीन संजीदगी से बोला। तो वो सर हिलाकर वहां से बाहर निकली। खैर उखैर है, आज मुझे कैसे कॉल कर ली? शाजिम कोर्ट से बाहर आया तो अपने सेल फोन पर स्टाइलिश मौलानी कॉलिंग लिखा देखकर वो कॉल रिसीव करके शोख लहजे में बोला। शाजी, हुरम महज इतना बोल पाई, गले में आंसुओं का गोला जैसे अटक गया। तो तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्या तुम रोई हो? पर क्यों? शाजिम ने एक के बाद एक सवाल किया। वो दाऊद, हुरम इतना कहती ज़ारो कतार रोने लगी तो शाजिम परेशान हुआ। क्या हुआ है दाऊद को? और तुम प्लीज रोना बंद करो पहले, शाजिम उसको डांट कर कहता। पार्किंग एरिया में आया, एक्सीडेंट हुआ है, फुफ्फू आरूज और फुफ्फा हॉस्पिटल के लिए गए हैं, हम साथ नहीं गए, खुरम ने अटक अटक कर बताया। ओके, तुम रो मत, मैं आता हूँ तुम्हें पिक करने, फिर तुम मेरे साथ चलना हॉस्पिटल, अभी इंतजार करो मेरा। एक्सीडेंट का सुनकर शाजिम खुद भी बहुत परेशान हुआ, मगर उसने हुरम से कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा। तभी उसको तसल्ली देने की खातिर बोला तो हुरम ने कॉल काट दी। उसकी कॉल रखने के बाद शाजिम ने हवेली का नंबर डायल किया कि वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचे तो यमान ने रिसेप्शन पर दाऊद के बारे में पूछा तो उसको पता चला कि दाऊद को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर लिया गया है। दाऊद को कुछ होगा तो नहीं ना? बाहर जोर से आरुष का हाथ पकड़े खौफ ज़दा लहजे में उससे पूछने लगी। खुरम से जैसे उसको पता चला था तब से उसको अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। अल्लाह पर तवक्कुल रखो, दाऊद को कुछ नहीं होगा, और तुम परेशान मत हो, बैठो यहाँ। आरुष उसको पुरसुकून करने की खातिर पास बड़ी बेंच पर बैठाया। वो बहारे के चेहरे पर खौफ भरे तासुरात साफ देख सकती थी। उसको हैरत भी हुई थी कि जो लड़की उनके घर अजनबियों की तरह पनाह ले रही थी वो दर हकीकत उसके भतीजे की बीवी थी, जिस बात से आरुष सिरे से अनजान थी। उसको किसी ने दाऊद की शादी का बताया नहीं था। मेरा उनके सिवा कोई नहीं, आप किसी से कहकर मुझे उनके पास भेज देना, मैं उनको देखना चाहती हूँ। बहारे आस भरी नजरों से आरुष को देखकर बोली तो आरुष को उस पर तरस आया। अब बच्चे, अभी मिलना पॉसिबल नहीं, आप परेशान ना हो, इस कंडीशन में स्ट्रेस लेना बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए रोने और परेशान होने के बजाय सच्चे दिल से अल्लाह के सामने सवाली बन जाओ। यमान उसके सर पर हाथ रखकर बोला। तो बहारे चुप हो गई। वो अलग बात थी कि उसका दिल अभी भी बेचैन सा था दाऊद के लिए। वो एक मर्तबा, बस एक मर्तबा दाऊद को देखना चाहती थी। और बाबा, साया, अम्मी और बहारे, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? माह रोज कॉरिडोर से गुजरी तो नजर उन तीनों पर जब पड़ी तो नासमझी से उनको देखकर पूछने लगी, रोज दाऊद की कैसी कंडीशन है? यामीन ने कुछ बताया। आरुष ने उसका सवाल नजरअंदाज करके पूछा, दाऊद लाला यहाँ है? माह रोज ने उल्टा उससे सवाल किया तो आरुष ने गहरी सांस खारिज की। हाँ, वो यहाँ है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, यमान ने कहा। तो माह रोज के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ।
اب تو جس سیریس پیشنٹ کو یہاں لایا گیا ہے وہ داؤد لالا ہے، انہوں نے بتایا تھا۔ کافی پیچیدہ صورتحال ہے، ماں روز پریشانی سے بتانے لگی۔ تو ایک منٹ کے لیے جو بہارے کے آنسو تھمے تھے آنکھوں سے پھر کسی سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ تو تم کیوں رو رہی ہو اتنا؟ کیا تمہارا بھی یہاں اپنا کوئی ہے؟ ماہ روز بہارے کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا کر فکرمندی سے بولی۔ داؤد اس کا شوہر ہے، آروش نے بتایا۔ شوہر؟ ماہ روز شوق میں بولی۔ تم بتا سکتی ہو وہ کہاں ہے؟ اس وارڈ میں شفٹ ہے، مجھے ایک بار ان کو دیکھنا ہے، بہارے نے روتے ہوئے کہا۔ بہارے بیٹا سنبھالو، ٹریٹمنٹ کے دوران تم کیسے مل سکتی ہو اس سے؟ آروش نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ملنے دینا امی، اکثر ڈراموں میں تو یہی دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو چاہے کتنی ہی سیریس یا کریٹیکل حالت میں کیوں نہ ہو، پر جب ہیروئن اس کے وارڈ میں جاتی ہے، ہیرو کا ہاتھ تھامتی ہے، باتیں کرتی ہے، تو ہیرو اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کیا پتا بھابھی کے جانے کے بعد داؤد لالا بھی یکایک ٹھیک ہو جائے۔ ماہ روز نے بلا جھجک بہارے کو بھابھی کے روپ میں قبول کر لیا، مگر اس کی بات پر جہاں آروش نے اپنا ماتھا پیٹا تھا، وہیں اتنی سنجیدہ حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی گوہر افشانی سن کر یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جس کو چھپانے کی غرض سے اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ کون کہہ سکتا ہے یہ میڈیکل میں لاسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے؟ آپ کے اور یامین کے بیجا پیار نے اس کو کبھی بڑا ہونے نہیں دیا۔ آروش نے یمان کے چہرے کی سائڈ پر ڈمپل شو ہوتا دیکھا تو اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کیا۔ بچکانی بات بھی کوئی نہیں، ایسا تو ڈراموں میں ہم نے بھی دیکھا ہے، اور زندہ مثال تو آپ کے سامنے کھڑی ہے، یمان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ یمان، آروش نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ میری یا میرے بھانجے کی کیا غلطی؟ غلطی تو آپ کی ہے جو اتنی پیاری اور معصوم بیٹی کو جنم دیا، یمان نے کہا۔ تو آروش کا آج بھی چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر نقاب ہونے کی وجہ سے یمان کو پتہ نہیں چلا، پر وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اپنی غلطی نہ ماننا، نے سر جھٹکا۔ میں نے تو آپ کا بھلا چاہا، جڑواں بچیاں آپ سے سنبھالی نہیں جاتی، اس لیے روز کی ذمہ داری میں نے اور یامین نے لی، جس کی بدولت وہ آج ہماری طرح خوش مزاج ہے، ورنہ آپ کی اور روش کی طرح اس نے بھی کھڑوس ہونا تھا، یمان نے کہا۔ تو آروش نے اس کو گھورا۔ ایسے نہ دیکھیں، کچھ ہوتا ہے، یمان نے مسکراہٹ ضبط کی۔ حشم کرو یمان، جوان بیٹی پاس ہے اور ہم ہاسپٹل میں ہیں، کچھ تو لحاظ کرو، آروش نے اس کو شرم دلوانی چاہی۔ جوان بیٹی اپنی نئی نویلی بھابھی کو دلاسا دینے میں مگن ہے، یمان نے ماہ روز کو دیکھ کر اس کو جواب دیا۔ تبھی آروش کی نظریں سامنے پڑی جہاں شہباز شاہ اور دیدار شاہ اسلحہ سمیت آ رہے تھے، اور بابا سائیاں۔ آروش بڑبڑائی تو یمان کی نظریں بھی ان پر پڑی۔ ان کو یہاں کا پتہ کس نے دیا؟ ان کو آتا دیکھ کر یمان چونک پڑا۔ اور میں نے بابا سائیاں کو میسج سینڈ کیا تھا، اور دیکھو جلدی سے آ بھی گئے۔ آروش نے اپنا کارنامہ بتایا۔ آروش یارا، یمان کچھ کہنے والا تھا، مگر کچھ کہتا کہتا چپ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، ریلیکس، آروش نے اس کو تسلی دی۔ کیا ان کو پتہ نہیں یہ ہاسپٹل ہے؟ یہاں بھی اپنی بندوق اٹھا لائے، ایمان سے جھٹک کر کہا۔ دیدار شاہ کو دیکھ کر اس کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ میرے بابا سائیاں ہیں یا میں ان کے بارے میں ایسا کچھ سننا پسند نہیں کروں گی، آروش نے اس کو ٹوکا۔ میں جانتا ہوں، ایسے ٹیشن کے ساتھ آنے والے آپ کے بابا سائیاں ہی ہو سکتے ہیں، ویسے تاریخ گواہ ہے میں نے تو کبھی ریوالور کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بندوق کو چھونا تو پرحدود کی بات ہے، میں تو بہت شریف ہوں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ٹریگر انگوٹھے سے دبایا جاتا ہے یا دوسرے ہاتھ سے بندوق لوڈ کی جاتی ہے، یمان نے آہستہ آواز میں کہا، جس پر محض آروش اس کو گھور پائی۔ داؤد کہاں ہے؟ شہباز شاہ نے بے چینی سے پوچھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ہے، جواب ماہ روز نے دیا، پر بہارے کی نظریں جیسے ہی دیدار شاہ پر پڑی، وہ ہراساں نظروں سے اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے پورے جسم میں کانپی سی طاری ہو گئی تھی۔ یمان نے جب دیکھا تو وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اب بہارے، یمان نے نرمی سے اس کو آواز دی تو وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اب مجھے ان سے بچائیں، یہ لوگ مجھے غلط جگہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بہارے گرنے کے در پر تھی۔ ریلیکس، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے محض لفظی بیٹی کا لقب نہیں دیا، آپ کو بیٹی مانا بھی ہے، یمان دیدار شاہ کو دیکھ کر بہارے سے بولا۔ جہاں کچھ عرصے قبل دیدار شاہ یمان مستقیم کی جان کا پیاسا تھا، آج وہ بہارے کی جان لینے کے در پر تھا۔ نہ سالوں پہلے یمان کی کوئی غلطی تھی، اور آج حال میں معصوم سی بہارے کی کوئی غلطی تھی، بس شاید یہ غلطی تھی کہ سالوں پہلے یمان ایک سفید پوش گھرانے کا باسی تھا، جہاں اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، وہ عام قریب 17-18 سال کا لڑکا تھا، اور آج بہارے کا بھی تعلق ایسے خاندان سے تھا، پر نہیں، بہارے کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس کے ماں باپ اس کو اس کی کم عمر میں چھوڑ کر اس فانی دنیا سے جا چکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد ان زمین زادوں نے اس پر اللہ کی زمین تنگ کر لی تھی۔ اس کو ہر بار بتایا گیا، کمزور، بے بس، مظلوم، مختصر یہ کہ ایک غریب کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اور اگر وہ غریب کوئی لڑکی ہو ساتھ میں تنہا بھی تو اس کی زندگی اس کے لیے ایک سزا بنا دیتے ہیں۔ چاچا سایہ، یہ تو وہی لڑکی ہے جو ہمیں دھوکہ دے کر بھاگ گئی ہے، آج میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
دیدار بہارے کو دیکھ کر شدید غصے کے عالم میں بولا، لالا آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے، اور بابا سایاں درد لالا یا شازل لالا میں سے کوئی نہیں آیا، آروش دیدار سے کہتی۔ شہباز شاہ سے مخاطب ہوئی، محرم کے سلسلے میں دوسرے گاؤں پنچایت لگی ہے، وہ وہاں گیا ہے، شازل بھی اس کے ساتھ گیا ہے، وہ دونوں داؤد کے اس ایکسیڈنٹ سے لا علم ہیں۔ تو شہباز شاہ کو چپ کر دیدار نے جواب دیا، کیونکہ شہباز شاہ کی نظریں تو بس بہارے پر جمی تھی، لڑکی کی وجہ سے۔ شہباز شاہ نے امان کے پیچھے چھپی بہارے کی طرف اشارہ کیا، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے آج ہمارا پوتا اس حال میں ہے۔ شہباز شاہ کا لہجہ نفرت سے بھرپور تھا، اہم اس وقت ہاسپٹل میں ہے، تو آپ پلیز اپنے غصے پر ذرا کنٹرول کریں، یمان نے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہا۔ باقی سب بس ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اور بابا سائیاں، جو ہو گیا اس کو بھول جائے، خیر سے بہارے ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی ہے تو ساری رنجشیں بھلا کر اس کو قبول کرے، اس بار آروش نے کہا تو شہباز شاہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے۔ خدا جانے کس کا گند ہے اس کے پیٹ میں، زمانہ بدنام جگہ سے اٹھا کر لایا تھا اس کو داؤد، دیدار نفرت انگیز لہجے میں بولا، تو بہارے نے ذلت کے احساس سے اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا لیا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بیچ چوراہے پر اس پر کوڑے برسا رہا ہو، مگر تکلیف کسی کوڑے لگنے سے زیادہ تھی۔ آج بات اس کے کردار پر ہو رہی تھی۔ قبول ہے کہ اس لڑکی کی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بجات ہمارے خاندان کا وارث ہوگا، میں تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر ڈالوں گا۔ وہ شہباز شاہ سخت تپے ہوئے لہجے میں کہتا، دیدار شاہ کے ہاتھ سے بندوق چھین کر بنا جگہ کا لحاظ کیے بہارے پر تان لی تو سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ اب بندوق نیچے کرے، آپ کا کوئی حق نہیں کسی معصوم کی جان لینے کا۔ یمان آگے بڑھ کر ان کو روکنے کی کوشش کرتا بولا، سامنے سے ہٹ جاؤ یمان، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی کے شوہر ہو۔ شہباز شاہ وارننگ بھرے لہجے میں بولے، بابا سائیاں ہوں نہیں، پٹھان ہوں۔ آروش نے اس بار کچھ کہنا چاہا تو غیر شعوری طور پر شہباز شاہ کا ہاتھ ٹریگر پر دب چکا تھا، مگر ان کی گولی کا شکار بہارے تو نہیں، البتہ اپنی جان سے پیاری بیٹی آروش ہوئی تھی، جس پر پورے ہاسپٹل میں عجیب ہلچل مچ گئی تھی۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ، ڈاکٹرز، نرسز بھاگ کر باہر آئے تھے، جہاں بہارے گولی کی آواز پر بے ساختہ اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے تھے، وہیں یمان ساکت نظروں سے اپنے آگے کھڑی آروش کو دیکھنے لگا جو نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ سفید فرش خون میں رنگین ہو گیا تھا، جہاں شہباز شاہ کو ہلکی سی خرونچ بھی آروش پر برداشت نہیں ہوتی تھی، وہاں آج اپنے ہاتھوں سے اس کو گولی لگتا دیکھ کر ان کا وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ بندوق تو جانے کب کا گر چکی تھی۔ وہ حیرت اور بے یقینی سی کیفیت میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگے۔ ان ہاتھوں سے انہوں نے آروش کو پالا تھا، اس کو چلنا سکھایا تھا، اور آج یہ ان سے کیا ہو گیا تھا۔ امی، مہروز بھاگ کر آروش کے پاس آتی سہمی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ یمان البتہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے خالی نظروں سے اس کو دیکھتا اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جہاں آروش کا خون تھا۔ ہاں بابا، مہروز نے یمان کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسٹریچر لاؤ کوئی۔ دیدار شاہ چیخا، تبھی اس کا موبائل فون رنگ کرنے لگا۔ پہلے اس نے نظر انداز کرنا چاہا، مگر حویلی سے کال آتی دیکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے متوجہ ہوا، کیونکہ حویلی سے کال اس کو بس کسی ایمرجنسی کے تحت کرتے تھے۔ تبھی دیدار ایک نظر ان سب پر ڈالتا وہاں سے ہٹ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ پلیز سب لوگ باہر جائے، ہاسپٹل کو آپ لوگوں نے مچھلی مارکیٹ بنا لیا ہے۔ کچھ اندازہ ہے مریض کس قدر ہراساں ہو گئے ہیں؟ ایک ڈاکٹر سخت لہجے میں بولی۔ آروش میری جان، انو پاس مت آئے گا۔ شہباز شاہ آروش کے پاس آنے لگے تھے جب یمان اچانک ہوش میں آ کر چیخ کر بولا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جانے کیوں چپ تھا۔ ضبط سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ہمیں انہیں اسٹریچر پر لٹانا ہوگا۔ میل ڈاکٹرز اور میل نرس وغیرہ آ کر یمان کو دیکھ کر بولے۔ اور کس طرف جانا ہے؟ یمان نے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ اس بیچ بہارے کے چہرے کی رنگت فک ہو گئی تھی۔ یہ خون خرابہ دیکھ کر اس میں ہلنے جلنے کی سخت بالکل بھی نہیں بچی تھی۔ یہاں سیکنڈ روم میں، وقت ضائع نہ کرے، خون پہلے ہی زیادہ بہہ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا تو یمان ایک نظر ان پر ڈالتا آروش کو اپنے بازو پر اٹھائے وہاں سے چلا گیا۔ مہروز اس کے پیچھے جانے والی تھی، مگر شہباز شاہ کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف آئی۔ انانا سایہ، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر یہاں آئے، میرے نانا کا چیک اپ کریں۔ مہروز شہباز شاہ کے چہرے پر آیا، پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی اونچی آواز میں ڈاکٹرز کو بلانے لگی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ میری آلو، شہباز شاہ کی ہلکی آواز منہ سے نکلی، ان کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی۔ آپ خود کو سنبھالیں، امی کو کچھ نہیں ہوگا۔ مہروز نے ان کے گال پر ہاتھ رکھ کر ان کو پرسکون کرنے کی ایک کمزور سی کوشش کی۔ انہوں نے تمہاری ماں کو گولی ماری۔ بہارے کے منہ سے بڑی مشکل سے یہ الفاظ نکلے۔ جان کر نہیں ماری، یہ میرے نانا ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں، اور یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ تم پلیز کسی ڈاکٹر سے یہاں آنے کا کہو، مہروز نے کہا تو عین اسی وقت ڈاکٹر منصور وارڈ سے باہر آیا تو جو اسٹریچر آروش کے لیے آیا تھا اس میں شہباز شاہ کو لٹا کر آئی۔ کیوں؟
रूम की तरफ बढ़े। रोज कभी आई, क्यों? रूम के बाहर चक्कर काटती तो कभी उस वार्ड में जाती जहां आरुष को ले जाया गया था। आंसू मुसलसल उसकी आंखों से रवां दवां थे और होंठों पर उनकी सलामती की दुआ। फिर अचानक उसको महारोश का ख्याल आया तो वो जल्दी से यामीन के केबिन में आती, अपना फोन उठाकर उसका नंबर डायल करने लगी, जो पहली बेल में रिसीव हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। महारोश ने खुशगवार लहजे में महारोज को सलाम किया। आरुष अम्मी को गलती से नाना साया ने गोली मार दी। महारोज ने हिचकियों के दरमियान बताया तो महारोज के चेहरे पर साया लहराया। वो मोबाइल कान से हटाती स्क्रीन देखने लगी। अब क्या फजूल बात बोल रही हो रोज? महारोज खुद को कंपोज करती बोली, वगरना महारोज की बात ने उसका दिल धड़का दिया था। तो तुम जल्दी से यामीन के हॉस्पिटल आ जाओ, मैं यहाँ कॉल पर कुछ बता नहीं सकती। नाना साया बहारे को गोली मारना चाह रहे थे, मगर जाने कैसे अम्मी आ गई सामने। महारोज ने बताया तो महारोज ने बेइख्तियार दीवार का सहारा लिया, मगर बहारे नाम पर वो कुछ चौंकी। बहारे कौन और अम्मी का उससे क्या ताल्लुक? तुम बताओ अम्मी कैसी हैं? महारोज ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा। बहारे दाऊद लाला की बीवी हैं, शायद कोई खुफिया निकाह किया था उन्होंने, और अम्मी वो ठीक नहीं है। तुम आ जाओ ना, यामीन भी जाने कहाँ बिजी है, जमान लाला भी नहीं है, बाबा को कुछ होश नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अम्मी की हालत की वजह से नाना साया की भी अचानक तबीयत खराब हो गई है। महारोज ने गहरे गहरे सांस भरकर बताया। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी, अंदर घुटन का एहसास बढ़ रहा था। तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ उसके नाना साया, जिन्होंने हमेशा उनको सर आंखों पर बैठाया था। मैं आती हूँ, इंशाअल्लाह अम्मी और नाना साया दोनों ठीक हो जाएंगे। महारोश ने उसको तसल्ली दी, फिर बिना उसकी कुछ सुने कॉल काट दी। अम्मी, नाना साया, या अल्लाह प्लीज अम्मी को और नाना साया को जल्दी से ठीक कीजिएगा। महारोश ने बड़ी हिम्मत से महारोज को जवाब तो दिया था, मगर अब उसकी आंखों में आहिस्ता आहिस्ता नमी उतरने लगी थी। हेलो डियर वाइफी, तुम यहाँ हो कमरे में? मैं समझा कुछ दिन पहले की तरह लाउंज में मेरे इंतजार में बैठोगी। ऐबक अपनी धुन में कमरे में दाखिल होता, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता, मगन अंदाज में उससे बोला, पर महारोश ने उसके आने का खास नोटिस नहीं लिया था। तो आज मैं थोड़ा जल्दी आया हूँ, तो क्यों ना लंच बाहर करे? वैसे ताज्जुब की बात है ना, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है, मगर हमने नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह एक साथ बाहर सैर व तफरीह नहीं की। मगर अब मैंने सोच लिया है, अपने काम को थोड़ा ब्रेक देकर तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। वैसे मेरी रिसर्च मुताबिक तुम इंतहा की वो लड़की साबित हुई हो जो एक घर में इतना पुरसुकून रह रही है। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता बाहर जाने का? ऐबक हाथ में पहनी घड़ी उतार कर मुसलसल बोलने में था, मगर कानों में सिसकी की आवाज पड़ी तो वो कुछ चौंक कर पलटा, मगर महारोश की आंखों से गर्म सियाल को बहता देखकर वो शर्त सा रह गया। तो तुम रो रही हो? ऐबक परेशानी से उसके पास आता बेतुका सवाल करने लगा, तो महारोश ने अपनी आंखें साफ किए उसको जिन नजरों से देखा, ऐबक शर्मिंदा सा हो गया। तो मैं कितना पागल हूँ? ऑफ कोर्स तुम रो रही हो, मगर क्यों? क्या किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। ऐबक उसका हाथ थाम कर बोला, मम्मी को गोली लगी है। महारोश ने बरबत लफ्जों में बताया। क्या लगी है? बोले रिलैक्स, बॉल लगने से ज्यादा दर्द नहीं होता। ऐबक को लगा शायद उसने कुछ गलत सुना, तभी ये कहा, गोली लगी है, अभी रोज ने बताया, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम वहां ले चलो। महारोश ने उसको देखकर अपनी बात पर जोर देकर कहा, अच्छा तुम रो तो नहीं? ऐबक ने उसके आंसू साफ किए। हो सकता है तुम्हारी बहन ने मजाक किया हो, वरना तुम्हारी माँ तो उन हिटलर की बेटी है जो मेरे घर में आकर बड़े आराम से मुझे 2 बंदूक की गोलियां किसी नींद की गोलियों की तरह खिलाकर चले गए थे। अब किसको अपनी जान से दुश्मनी होगी जो ऐसा कुछ करेगा? ऐबक ने अपनी तरफ से ये उसको तसल्ली दी थी। नाना साया की गोली लगी उनको। महारोश ने आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए उसको बताया, तो ऐबक ने ठंडी सांस खारिज की। होता है क्या? मुझे लगता है तुम्हारे नाना हाथ में बंदूक और रिवॉल्वर लेकर अपनी माँ के पेट से बाहर आए थे, तभी उनके दिमाग में गोली गोली घूमता है। ऑनेस्टली कहूँ तो हो सकता है उनके वक्त पर जब उनको किसी से प्यार हुआ होगा तो इन दुनियावी रस्मों की वजह से किसी ने उनको उनकी महबूबा से अलग कर लिया होगा, तभी वो हर प्यार करने वालों के दुश्मन बने हुए हैं। या फिर तुम्हारी पर नानी ने एक्शन मूवीज ज्यादा देखी थी। ऐबक सोच सोच कर बोला, तो महारोश अपना रोना भूलकर अफसोस से ऐबक को देखने लगी। अब मैं संजीदा हूँ, मेरी माँ मौत और जिंदगी की कशमकश में है और तुम्हें ये फजूल जोक्स सूझ रहे हैं। महारोश ने ताज्जुब से कहा, तो ऐबक संजीदा हुआ। सॉरी, तुम तैयार हो जाओ फिर हम चलते हैं, ऐबक ने कहा, तो महारोश अपना चेहरा साफ करती वार्डरोब से अपना अबाया निकाल कर पहनने लगी। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने नकाब करने लगी तो उसके हाथों में लर्जिश पैदा होने लगी। वो बार बार खुद को मजबूत करती ठीक से नकाब करने लगी, मगर पिन इस बार कनपट्टी पर चुभी तो वो सी करती रह गई। तो मैं कर देता हूँ, ऐबक जो खामोशी से उसकी हरकतें मुलाहिजा फरमा रहा था।
آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پن لی اور ٹھیک سے نقاب لگانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ نقاب لگانے کے بعد ایبک نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ وہاں اس کو گلوز نظر نہیں آئے تو وارڈروب میں ماہ روش کے سیکشن میں دستانے تلاش کرنے لگا تو سامنے 3 کلرز کے گلوز اس کو نظر آئے، بلیک، بلو، براؤن۔ ایبک پلٹ کر ماہ روش کے عبائے کا رنگ دیکھنے لگا جو بلو تھا۔ ایبک بلو گلوز اٹھاتا، سیم کلر کے وہاں سے ساکس نکال کر پہلے اس کے ہاتھوں میں گلوز پہنائے اور جھک کر شاید ساکس پہنانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، مگر ماہ روش جو آج اس کا ایسا انداز دیکھ کر شہر میں جکڑی تھی، یکایک ہوش میں آئی۔ ایبک نہیں، میں پہن لوں گی۔ ماہ روش نے اس کے ہاتھ سے ساکس لیے۔ کیا ہوا؟ میں کر دیتا ہوں مدد، ایب کام لہجے میں بولا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا شکریہ۔ ماہ روش اتنا کہتی جیسے تیسے کر کے ساکس پہنے تو ایبک نے گہری سانس خارج کرتے اس کو دیکھا۔ چلیں؟ ماہ روش نے اپنی ساری تیاری ختم کر کے پوچھا۔ ہاں، ایبک نے کہا، پھر دونوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاری ہے، تیرا ہوں۔ جان لے سیزن 2 آف آل دلب تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 72۔ ایک بات بتاؤ، داؤد نے اپنے برابر لیٹی بہارے سے کہا۔ کون سی بات؟ بہارے نے پوچھا۔ ایز اے لائف پارٹنر تمہارا آئیڈیل کیسا تھا؟ مطلب تم اپنے شوہر کے روپ میں کیسا انسان امیجن کرتی تھی؟ جلاد کھڑوس قسم کا یا میری طرح ہنسمکھ، کیئرنگ، لونگ، یا پھر تمہارا ان سب سے الگ لیول تھا؟ ویسے کیا کبھی تمہیں یہ خیال آتا ہے مجھے دیکھ کر کہ اللہ میاں نے پوری دنیا میں مجھے بس یہ بندہ کیوں دیا؟ داؤد اس کی طرف رخ کرتے کوہنی کے بل لیٹ کر بولا۔ ہاں، آپ کو لگتا ہے میں آپ کو دیکھ کر یہ سوچتی ہوں گی کہ اللہ میاں نے پوری دنیا میں مجھے بس یہ بندہ کیوں دیا؟ بہارے داؤد کو اتنا کہتی ہنسنے لگی تو داؤد حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ ہنس کیوں رہی ہو اتنا؟ داؤد کو اس کا ہنسنا سمجھ نہیں آیا، مگر وہ جس طرح سے ہنس رہی تھی زور سے، ایسے میں اس کو بھی ہنسی آ رہی تھی، پر وہ کھل کر ساری بات جاننے کے بعد ہنسنا چاہتا تھا۔ مانا کہ مجھے تمہارا مسکرانا پسند ہے، تعریف بھی کئی بار کر چکا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ پر ہی ہنسو۔ داؤد سے جھٹک کر بولا۔ نہیں نہیں، سوری، میں تو اس وجہ سے ہنس رہی تھی کہ آپ کو ایسا لگا، یعنی میں یا کوئی اور آپ کو پانے کے بعد ایسا سوچ سکتا ہے۔ میرے حساب سے وہ لڑکی تو خود کو لکی تصور کرے گی۔ بہارے نے مسکرا کر جلدی سے وضاحت کری۔ اچھا، مگر تم نے پھر بھی اپنا آئیڈیل نہیں بتایا، داؤد نے پھر سے پوچھا۔ میرا کوئی آئیڈیل نہیں تھا، میں جہاں رہتی تھی وہاں میرے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، سوائے ایک آئیڈیل شوہر کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ میں نے اپنے گرد جتنے اور جیسے مردوں کو دیکھا تھا، اس لحاظ سے مجھے اگر چانس ملتا بھی خود کچھ ڈیسائیڈ کرنے کا تو میں شادی نہ کرتی، بس اپنے بل بوتے پر کچھ کرنے کی چاہ کرتی۔ بہارے اٹھ بیٹھ کر اس کو بتانے لگی۔ یعنی میں زبردستی تمہاری لائف میں گھسا ہوا؟ داؤد نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ہاں، اب میرا وہ مطلب بھی نہیں تھا، مجھے لگتا ہے میں نے کوئی نیکی کی تھی جس کے بدلے آپ مجھے ملے، بہارے نے کہا تو داؤد کی بتی سی کھل گئی۔ شوہر کو خوش کرنا خوب جانتی ہوں، اس خوشی میں تمہارے لیے ایک تحفہ ہے میرے پاس۔ داؤد اتنا کہتا سائڈ ٹیبل کے ڈراور سے ایک چیز نکالی۔ یہ کیا ہے؟ داؤد نے اپنی بند مٹھی اس کے سامنے کی تو بہارے نے ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ بریسلیٹ۔ داؤد نے اپنی بند مٹھی کھولی۔ بہت پیارا ہے، کس کا ہے؟ بہارے ستائش نظروں سے بریسلیٹ کو دیکھ کر بولی۔ پڑوس والی سیما کا ہے، داؤد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور کون؟ سیما کیا نئی پڑوسن ہے؟ مگر ہمارے گھر کے قریب تو دوسرا کوئی گھر نہیں، بہارے نے تعجب سے کہا تو داؤد ہنسا۔ میری بے وقوف بیوی، یہ تمہارے لیے لایا ہوں، میری آپی کا تھا پہلے، مگر مجھے یہ تمہارے لیے پسند آیا تو ان سے لیا، داؤد نے بتایا۔ آپ نے ان سے کیوں لیا؟ اگر ان کا تھا تو بہارے کو ٹھیک نہیں لگا۔ کیونکہ مجھے یہ تمہارے لیے اچھا لگا اور میں نے ایسا پہلے بنوانے کا سوچا تھا، جویلر کو سیمپل دیا بھی تھا، مگر وہ ڈیزائن سیم ہونے کے باوجود مجھے اٹریکٹ نہیں کر پاتا تو وہ آپ ہی کو دوں گا اور یہ تمہارے لیے۔ داؤد بریسلیٹ بہارے کی کلائی میں پہنا کر بتانے لگا تو بہارے خاموشی سے بس اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بہارے، ماہ روز کی آواز پر بہارے جو خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، چونک کر سر اٹھا کر دیکھا جہاں ماہ روز کھڑی تھی۔ ہمو، بہارے نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کھانا کھا لو اور پھر یہ کچھ میڈیسن بھی لینی ہے تم نے، ماہ روز نے سنجیدگی سے کہا تو بہارے نے اس کے ہاتھ میں موجود دوائی دیکھی جو وہ کھاتی تھی۔ بعد میں، بہارے نے ٹالا، ابھی لینی ضروری ہے، مجھے نہیں لگتا تمہیں لاپرواہی برتنی چاہیے۔ ماہ روز نے اصرار کیا۔ میرا کھانے کا دل نہیں، میرے گلے سے نیچے نہیں اترے گا کھانا، تم پلیز بار بار مت کہو، بہارے نے التجا کی۔ اپنے لیے نہ صحیح، بچے کے لیے کھا لو۔ ماہ روز نے ایک اور کوشش کی جو کارآمد ثابت ہوئی۔ اور تمہاری گاڑی بھی تمہاری طرح ہے، وقت پر ہمیشہ کسی کام نہ آنے والی، پورم تپے ہوئے انداز میں شازم سے بولی جو گاڑی کا بونٹ کھولے کھڑا تھا۔ اچھا ہوا اپنے قیمتی وقت سے مجھے آگاہی دے ڈالی، اب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو، شازم نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو حرم ضبط کرتی چپ ہو گئی۔ تو تمہارا موبائل رنگ کر رہا ہے،
محرم نے ڈیش بورڈ پر اس کا موبائل رنگ ہوتا دیکھا تو بتایا، ہوتا ہوں، گاڑی بھی ٹھیک ہو گئی ہے، انجن کا مسئلہ تھا کوئی۔ شاذم اپنے ہاتھ جھاڑ کر کہتا، ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، اڈیڈو کی کال۔ شاذم نے سیل فون اسکرین کی طرف دیکھ کر بتایا، داؤد کی طبیعت کے بارے میں جاننا ہوگا انہیں۔ کیا پتہ، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ محرم سر جھٹک کر بولی تو شاذم اس کو دیکھ کر کال ریسیو کی۔ السلام علیکم ڈیڈو، ہم ابھی ہاسپٹل۔ شاذم اس کو ابھی کچھ بتانے والا تھا جب شاذل کی بات سن کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ شاذم کے منہ سے یہ سن کر حرم کا دل دہلا سا گیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے شاذم کو دیکھنے لگی جس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ ہم حویلی آتے ہیں، شاذم نے کہا اور کال کاٹ دی۔ اب کیا ہوا، میرا بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ حرم نے بے چینی سے پوچھا۔ دلدار انتقال کر گیا، شاذم نے سنجیدگی سے کہا۔ دیدار شاہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنی ماں کی خواہش پر وہ دلدار رکھا تھا جس کا پیدائشی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ بس دوائیوں کے زیر اثر کچھ ٹھیک رہتا وگرنہ اس کو جھٹکے لگتے یا اپنے پاگل پن میں ہر چیز توڑ دیتا، پھر اس کو قابو کرنا بے حد مشکل ہوتا تھا۔ وہ کیسے؟ حرم حیران ہوئی۔ چیک اپ کے دوران انجیکشن کے ڈر سے بھاگ کر ٹیریس کی طرف گیا، وہیں شاید اس کا پاؤں پھسل گیا۔ شاذم نے کہا، اور ہاسپٹل کے ٹیریس کا دروازہ بند نہیں تھا کیا؟ حرم نے پوچھا تو شاذم نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھا۔ اور میں وہاں نہیں تھا اس لیے پتہ نہیں۔ شاذم اس کو جواب دیتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اب کیا ہم حویلی جا رہے ہیں؟ پر ایک مرتبہ داؤد سے مل لیتے تو اچھا تھا۔ حرم کو مایوسی ہوئی۔ داؤد کو انشاء اللہ کچھ نہیں ہوگا اور ہمیں حویلی جانا چاہیے، وہاں ایک کوہرام مچ گیا ہے، شاذم نے کہا تو حرم نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اروز، یہ امی کیسی ہیں اور نانا سائیاں؟ داؤد لالا کی کنڈیشن کیا ہے؟ ماہ روش ہاسپٹل آئی تو ماہ روز کو دیکھا تو جلدی سے پوچھا، ایبک جبکہ خاموشی سے کھڑا تھا، اور ڈاکٹرز نے گولی نکال دی ہے، مگر ابھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ باقی داؤد لالا کے بارے میں پتہ نہیں، یامین ابھی تک باہر نہیں آئے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نانا سائیاں کا شاید بائی پاس ہو مگر اس ایج میں بائی پاس؟ ماہ روز آہستگی سے کہتی چپ ہو گئی۔ اور بابا کہاں ہیں؟ ماہ روز خود کو سنبھالتی ایمان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ تو دروازے کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہے جہاں امی ہیں، جب سے امی کو گولی لگی ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ ماہ روز پھر سے رونے لگی۔ رو مت، دعا کرو، میں بابا کے پاس جاتی ہوں، اور ایبک تم جا سکتے ہو۔ تمہارا شکریہ۔ ماہ روز کو جواب دینے کے بعد ماہ روز ایبک کی طرف پلٹ کر بولی، میں فی الحال یہی ہوں۔ ایبک نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو کوئی ضروری کام ہوگا؟ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا، یہی ہوں میں، تم اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ ایبک نے اس بار اپنی بات پر زور دیا تو ماہ روش نے مزید بحث نہیں کی۔ وہ ایمان کی طرف بڑھی تو ایبک آس پاس دیکھتا ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کے فون میں خرم کی کال آنے لگی۔ ہیلو بگ بی آر، آپ کہاں ہو؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے آج۔ ایبک نے جیسے کال ریسیو کی، خرم بول اٹھا، اور میں ہاسپٹل میں ہوں۔ ایبک نے بتایا، اور ہارٹ ہاسپٹل پر کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ خرم پریشان ہوا، جس پر ایبک نے اس کو ساری بات بتائی جو سن کر خرم خاصا حیران ہوا۔ تو کیا یہ سب ایک ہاسپٹل میں ہیں؟ خرم نے پوچھا۔ ہاں، اپنا ہاسپٹل ہے، تبھی آرام سے پورا خاندان ایڈمٹ ہو گیا ہے۔ ویسے ہاسپٹل کا ماحول اچھا ہے، صاف ستھرا سا، دوائیوں کی کوئی اسمیل وغیرہ بھی نہیں۔ سوچ رہا ہوں کسی وارڈ میں بھی ایڈمٹ ہو جاؤ۔ اینڈ یو نو، اپنے ہاسپٹل میں چاہے مار دھاڑ الگ جنگ کیوں نہ چھڑک جائے، کوئی کہنے والا بھی نہیں ہوتا، آرام سے جیسے چاہو اس کو گولیوں سے بھون دو بنا ہاسپٹل کے ڈسپلن کا سوچے۔ خرم کی بات کے جواب میں ایبک ایسے بولا جیسے ذکر ہاسپٹل کا نہیں بلکہ ہوٹل کا ہو رہا ہو۔ اور بگ بھی آپ بھی حد کرتے ہیں، وہاں اتنا سیریس ماحول بنا ہوا ہے اور آپ کو مذاق سوچا ہے، اگر یہ سب بھابھی ماں نے سن لیا تو ان کو کتنا برا لگے گا۔ خرم افسوس سے بولا، برا کیوں لگے گا، اس کا کزن، پھر ماں، نانا وغیرہ ایڈمٹ ہے، اگر شوہر بھی ہو جائے گا تو کون سی بڑی بات ہے، اور جو اس کے بابا کی حالت سننے میں آئی ہے، میرے حساب سے جلد کسی وارڈ میں ان کی بکنگ بھی ہو جائے گی۔ آرام سے بولا، وہاں ہاسپٹل میں لازمی بچوں والا وارڈ ہوگا، میری مانو آپ وہاں ایڈمٹ ہو جائیں کیونکہ آپ کی باتیں بالکل بچوں جیسی ہیں۔ خرم سر جھٹک کر بولا، اور مجھے چھوڑو، تم اپنی بتاؤ کیا بات کرنے والے تھے؟ ایب کو خیال آیا تو پوچھا، وہ پھر کبھی بات کروں گا، جیسے حالات آپ نے بیان کیے ہیں ان کو سن کر میرا نہیں خیال یہ وقت مناسب ہے۔ خرم نے کہا، اور کون سی بات کے لیے یہ مناسب وقت نہیں ہے، مجھے بتاؤ۔ ایبک نے پھر سے پوچھا، اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بھابھی ماں کی کزن سے، سوچ رہا تھا آپ ان سے میری سفارش کر دیں۔ خرم بالوں میں ہاتھ پھیر کر بتانے لگا تو ایبک سیدھا ہوا، اور میں تمہاری سفارش کروں جیسے میری بہت چلتی ہے اس کے سامنے؟ ایبک چرجی لے کر بولا، کیا مطلب؟ خرم کو سمجھ نہیں آیا۔ اور میرے کہنے کا مطلب ہے یہ وقت مناسب نہیں سفارش کرنے کا، اور تم نے کہاں دیکھی اس کی کزن؟ ایبک نے جاننا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے، سالوں پہلے بتایا تھا اس کے بارے میں،
वही है मीरा, खुर्रम ने याद करवाना चाहा। तो अच्छा, पर उसके लिए मुझे महारोश से नहीं बल्कि तुम्हें मॉम डैड से बात करनी चाहिए। उन्हें कहो तुम्हारा रिश्ता लेकर जाए वहाँ। एप ने कहा, अब एक भी बात यह है, उसकी मंगनी हुई है, तभी मैं चाहता हूँ पहले भाभी अपने घर वालों से बात करे। खुर्रम इस बार हिचकिचाहट से बोला, शर्म करो, तुम्हें पूरी दुनिया में दूसरों की मंगनी तर मिली थी शादी रचाने के लिए। ऐबक ने सुना तो उसको शर्मिंदा करना चाहा। सॉरी टू से, मगर ये बात आपको सूट नहीं करती। खुर्रम मुस्कुराहट जब्त किए बोला, आपको मत, वरना यहाँ हॉस्पिटल में एक और मरीज का इजाफा हो जाएगा। ऐबक ने वार्निंग भरे लहजे में कहा। तो खुर्रम ने झट से कॉल ड्रॉप कर दी। हवेली में पूरे गांव वाले जमा हो गए थे। अजीब सोगवारियत वाला माहौल था। दिलदार की मां दहाड़े मार मार कर रो रही थी। अलबत्ता बाकी सब अफसोस का इजहार कर रहे थे। और दिलशाद इस तरह नहीं रोते, संभालो खुद को, अल्लाह की अमानत थी। उसने वापस ले ली। फारिया बेगम उसको दिलासा देती बोली, कैसे ना रो, मेरा इकलौता बेटा था, जैसा भी था आंखों के सामने तो होता था ना। दिलशाद अपना सीना पीट कर बोली, तो तुम्हारा कुछ लेकर नहीं गया, इसलिए ऐसे रोकर उसकी रूह को तकलीफ ना दो। फारिया बेगम ने संजीदगी से कहा। मगर दिलशाद कुछ सुन कहाँ रही थी, वो तो बस रोने में थी। किसको कॉल कर रही हो? माही ने हरीम को बेचैनी से एक नंबर डायल करता देखा तो पूछा। हम सुबह से दाऊद को कॉल करना चाह रहे हैं, मगर उसका नंबर बंद आ रहा है। हमें बेचैनी और घबराहट हो रही है, हरीम ने बताया। रिलैक्स से बिजी होगा वो, वरना रोज बात तो होती है ना तुम्हारी। माही उसकी बात सुनकर बोली, होती है, मगर आज नहीं हुई। मामा सायाज इस तेजी में गांव से बाहर गए, हमारा तो तब से दिल बैठ सा गया है। मामी जान को अक्सर वो हर बात बताते हैं, मगर इस बार उनको भी नहीं बताया, और दाऊद जाने कब आएगा। हरीम एक के बाद दीगर अपनी उलझन उसके सामने बयान की। अमाही को वो पहले वाली छोटी सी हरीम लगी। वो मैं जानती हूँ, दिलदार के बाद तुम हरासा हो गई हो, माही ने कहा। तो हरीम ने नजरें चुराई। अहमदुर को कॉल करके देखते हैं। हरीम इतना कहती उसकी साइड से गुजर गई तो माही हॉल की तरफ आई। यामीन, दाऊद लाला कैसे हैं? माँ रोज ने बहुत इंतजार बाद यामीन को बाहर आता देखा तो पूछा। बाहर जो गुमसुम बैठी थी, यकायक करंट खाकर उठ खड़ी हुई थी। तो तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्या तुम रोई हो? यामीन उसको जवाब देने वाला था, मगर जब नजर महारोज के चेहरे पर पड़ी तो फिक्रमंदी से पूछने लगा, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज दाऊद लाला का बताएं। महारोज बहारे को देखकर फिर से पूछने लगी। तो यामीन ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। अल्लाह का शुक्र है, सर्जरी कामयाब ठहरी। और तुम यह बताओ यहाँ क्या हुआ था? यामीन ने संजीदगी से पूछा, क्योंकि वो सारे वाकये से अनजान था। दूसरा महारोज का जर्द पड़ता चेहरा उसको खदशात में मुब्तला कर गया था। मैं उनसे मिल सकती हूँ? बहारे ने बेचैनी से पूछा। उसने जैसे बाकी कुछ सुना ही नहीं था। आप कौन? यामीन नासमझी से उसको देखने लगा। मैं उनकी बीवी हूँ, बहारे ने अपना तारुफ करवाया तो यामीन चौंक कर माह रोज को देखने लगा। आकर जो हमारे खानदान का ट्रेंड बना हुआ है, एमरजेंसी में निकाह। शायद दाऊद लाला ने भी किसी एमरजेंसी में निकाह किया था। माह रोज किसी मुजरिम की तरह बताया तो यामीन ने सर झटका। दाऊद से अब आप सुबह मिल सकती है, वो आउट ऑफ डेंगर है, पर अभी मिलना पॉसिबल नहीं, यामीन ने बताया तो बहारे मायूस हुई। अब बेचारी सुबह से उनसे मिलना चाहती है, मगर किसी को एहसास ही नहीं। और तुम क्यों किसी से पूछ रही हो? मैं बताती हूँ, वार्ड खुद चली जाओ और मिलाओ। मैं होती तो अगर तुम्हारी जगह। माह मेरी बात सुनना जरा। यामीन के इनकार पर बहारे को मायूस देखकर माह रोज को उस पर तरस आया। तभी उसको समझाने की खातिर बोलने लगी तो उसकी बात दरमियान में काट कर यामीन अपने साथ ले जाने लगा। जबकि बहारे दोनों को देखती शुक्राने के नफ्ल अदा करने की नीयत से उठ खड़ी हुई। हाथ छोड़े, क्या हो गया है आपको? माँ रोज एहतियातन बोली। माँ मेरी बात का जवाब दो, यहाँ क्या हुआ था? और यहाँ क्या दोबारा पुलिस आई थी? यामीन उसकी बात नजरअंदाज करता संजीदगी से पूछने लगा। हाँ आई थी, आपके किसी कलीग वगैरह ने बुलाया था, मगर मैंने सब संभाल लिया। माँ रोज यहाँ वहाँ देख कर बोली। क्या संभाल लिया? यामीन ने पूछा। अनाना साइयाँ को अरेस्ट करने आई थी, मगर उनकी तो तबीयत बिगड़ गई है। और वो पुलिस वाले कौन होते हैं? मेरे नाना को अरेस्ट करने वाले। आप प्लीज अब कुछ वक्त के लिए आई, यूं मैं जाए ताकि पता चले नाना साइयाँ की तबीयत कैसी है। महारोज ने संजीदगी से कहा। तो तुम सारी बात बताओगी मुझे? यामीन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी महारोज ने उसको सब बताया, जिसको जानकर यामीन को शदीद झटका लगा। माई गॉड, मामी जान कैसी है? और मामा? यामीन परेशानी से कहता वहां से जाने लगा। उनके पास सीनियर्स डॉक्टर्स है, गोली निकाल दी है, बस अम्मी के होश में आने का इंतजार है। महारोज उसको पीछे चलती बताने लगी। बाहर आकर यामीन की नजर दीवार से टेक लगाए यमान पर पड़ी तो वो सांस खारिज करता उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिसके साथ महारोश भी खड़ी थी। डॉक्टर मकसूद, मेरे नाना कैसे हैं? महारोज ने डॉक्टर मकसूद को आई क्यों से बाहर आता देखा तो जल्दी से पूछा। उनको फालिस का अटैक आया है, बाकी की जिंदगी वो व्हील चेयर पर गुजारेंगे।
ڈاکٹر مقصود نے گہری سانس بھر کر بتایا تو ماہ روز بے یقین نظروں سے اس کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر ماہ روز نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ بات جاری ہے، پیرا ہوں، جان لے سیزن 2 آف حال دل تحریر۔ رمشا حسین ایپیسوڈ 73 ایسا کیسے؟ ان کا تو بائی پاس ہونا تھا نا؟ ماہ روز نے مری مری آواز میں پوچھا۔ اور بائی پاس نہیں ہوا ان کا؟ ڈاکٹر نے بتایا تو ماہ روز نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ ماموں جان، یامین نے ایمان کو آواز دی۔ کسی بات کا جواب نہیں دے رہے؟ یمان کو چپ دیکھ کر ماہ روش نے جواب دیا۔ ماموں جان، مامی کو کچھ نہیں ہوگا، آپ حوصلہ رکھے۔ یامین یمان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تو تم چیک کراؤ ان کو ہوش کب تک آئے گا؟ یمان نے پہلی بار لب کشائی کی۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، یامین نے تسلی کروائی، جس پر یمان چپ رہا۔ 8 گھنٹے بعد تم یہیں ہو؟ پھر روم سے ماہ روش فجر نماز پڑھ کر باہر آئی تو اس کی نظر ایبک پر پڑی تو حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں یہیں ہوں۔ تم بتاؤ تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ ایبک اپنی آنکھیں مسل کر بولا۔ الحمدللہ، وہ اب خطرے سے باہر ہے، مگر تمہیں گھر جانا چاہیے، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ ماہ روش نے جواب دینے کے بعد کہا۔ نہیں، تمہاری ماں کو ہوش آ جائے، ان سے مل کر پھر چلا جاؤں گا۔ ایبک نے ٹالا۔ تم ابھی آرام کرنے گھر چلے جاؤ، شام میں دوبارہ آ جانا، یوں یہاں بیٹھے خود کو بے آرام کرنے سے تو اچھا ہے۔ ویسے بھی امی کو ہوش کب آئے گا اس کا پتہ نہیں، وہ دوائیوں کے زیر اثر سوئی ہوئی ہے۔ ماہ روش اس کی آنکھیں دیکھ کر بولی۔ ہم ٹھیک ہے، میں شام میں آ جاؤں گا۔ آبک نے مزید بحث نہیں کی کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کر اس کی اپنی کمر دکھنے لگی تھی۔ تبھی اس نے گھر جانے کا سوچا۔ ٹھیک ہے، شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔ ماہ روش نے کہا۔ شکریہ کس بات کا؟ ایب بین سے اٹھ کر بولا۔ ویسے ہی دل نے کہا تو کر لیا، شکریہ ادا کر لیا، ماہ روش نے کہا تو ایب کجیب نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اچھا سنو، ماہ روش جانے والی تھی، ایبک نے اس کو آواز دی۔ ہم کہو۔ ماہ روش نے پلٹ کر اس کو دیکھا۔ ایبک نے کہا تو سوری کس بات کی؟ ماہ روش ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسے ہی دل نے کہا تو سوری بول دیا، ایبک کندھے اچکا کر کہتا وہاں رکا نہیں تھا۔ پیچھے ماہ روش نے اس کی پشت کو گھورا۔ بہارے اور داؤد بہارے دھندلی نظروں سے بیڈ پر چتلیٹے داؤد کو دیکھ رہی تھی، جس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہارے کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ داؤد کے ڈرپ لگے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع ہو گئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تو داؤد کی آنکھوں میں ہلکی سی زنبش ہونے لگی، جس سے لا تعلق بہارے بس رونے کا کام سر انجام دینے لگی۔ ہارے، داؤد کے گلے سے بڑی مشکل سے اس کا نام نکلا، جس کو سن کر بہارے ساکت پتلیوں سے داؤد کی کھلی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ داؤد آپ ٹھیک ہے؟ وہ ہوش آ گیا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بہارے اس بار نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنا ہاتھ داؤد کے چہرے پر رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ داؤد اپنی نظریں اس پر کرتا پوچھنے لگا تو بہارے کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں دواں ہونے لگے۔ اس کو خود پر رشک آیا، اپنی قسمت پر اس کو رشک آیا۔ اس کو یقین نہیں آیا اپنی ایسی حالت میں بھی داؤد اس سے حال احوال کرے گا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو اتنا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ داؤد پریشانی سے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھنے لگا تو اس کی بات پر بہارے اس کا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، پر اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہ رہ پاتی۔ بہارے آگے جھک کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا تو داؤد کی آنکھیں مسکرائیں۔ اور فکر نہیں کرو، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑنے والا میں، ابھی تو اپنی زندگی کے بہت سال تمہارے سنگ گزارنے ہیں۔ داؤد کے دنوں بعد آج پرسکون ہوا۔ ہاں، آپ نے اتنی تیز ڈرائیونگ کیوں کی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے؟ آپ جانتے ہیں میرا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں، بہارے نے شکوہ کیا۔ میں تمہارے پاس جلدی آنا چاہتا تھا، اس لمحے میرا دماغ کچھ اور نہیں سوچ پا رہا تھا، بس اتنا تھا کہ مجھے بہارے کے پاس پہنچنا ہے، داؤد نے جواباً کہا۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ بہارے کی بات پر داؤد کھل کر مسکرایا تھا، جو اس کے سینے سے لگ کر اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ رونا تو بند کرو، ناراضگی میں پھر کبھی دور کر دوں گا۔ داؤد نے اپنے سینے پر گیلاپن محسوس کیا تو اس کو کہا، پر اس وقت بہارے کچھ سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور داؤد بھی مجبور تھا، ورنہ اٹھ کر وہ خود اس کے آنسو صاف کر دیتا۔ مجھے ایک بات کا افسوس رہے گا، داؤد کچھ دیر بعد بولا۔ افسوس کس چیز کا؟ بہارے نے چونک کر اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا۔ ایسی کا کہ ہم دونوں نے اپنے فرسٹ بیبی کی سیلیبریشن اچھے طریقے سے سیلیبریٹ نہیں کی، داؤد نے گہری سانس بھر کر کہا۔ آپ کو پتہ چل گیا؟ بہارے کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ ظاہر سی بات، مگر دیکھنا میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر ہمارے درمیان کسی کو لے کر کوئی افسوس نہیں ہوگا، داؤد پرعزم لہجے میں بولا تو بہارے خاموشی سے بس اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ داؤد ٹھیک ہے، اس کو ہوش آ گیا ہے۔ یمان اور آروش حیمان، خاموش کیوں ہو اتنے؟ آروش نے دھیمی آواز سے جانے کتنی بار یہ سوال یمان سے پوچھا تھا، جو اس کے پاس آ کر بیٹھ تو گیا تھا، پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی کا قفل توڑ بھی دو اب، آروش نے کہا تو یمان نے گردن موڑ کر پہلی بار اس کو دیکھا۔
جس کا چہرہ ایک دن میں مرجھائے ہوئے پھول کی طرح بن گیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ یمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ آروش کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو آگے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی یوں ایسے یہاں آپ کو لیٹا دیکھ کر میں کس کیفیت سے گزر رہا ہوں۔ پل پل مرا ہوں میں، بار بار میری آنکھوں کے سامنے آپ کا ڈھیلا ہوتا خون میں نہایا ہوا وجود آ رہا ہے۔ یمان نے ضبط سے کہا۔ میں نہ آتی تو وہ گولی آپ کو بھی لگ سکتی تھی، کیونکہ بہارے کے آگے ڈھال بن کر آپ کھڑے تھے۔ بابا سایہ اپنے آپ میں نہ تھے، ان کو تو خود بھی نہیں تھا پتا وہ کیا کرنے والے تھے۔ آروش نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مجھے گولی لگتی تو لگ جانے دیتی، کچھ نہیں ہوتا، میں بہت ڈھیٹ قسم کا ہوں۔ یمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں بھی ڈھیٹ ہوں، دیکھو اب ٹھیک ہوں، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر بار آپ یہاں ہوں، کبھی مجھے بھی یہاں ہونا چاہیے۔ آروش کا اشارہ کس سمت تھا کہ وہ خوب جان گیا تھا، اور آپ بہت سیلفش ہے، آپ کو کبھی میری پرواہ نہیں ہوئی، آپ بس اپنی کرنا چاہتی ہیں، وہ کوئی گزر جاتی ہے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، پھر اس میں یمان جائے بھاڑ میں۔ یمان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ آروش نے بے بسی سے اس کو دیکھا، اور مجھے تمہاری پرواہ ہے، شروع سے ہی مجھے تمہاری اور تمہاری زندگی کی فکر رہی ہے۔ یمان کے ساتھ ساتھ آروش کی بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ میری زندگی کے لیے آپ کا زندہ رہنا ضروری ہے، میری یہ زندگی تب تک ہے تب تک آپ ٹھیک سے ہی سلامت رہیں گے۔ میں بتا نہیں سکتا ورنہ مجھے غصہ بہت ہے آپ پر، اور میں جان گیا ہوں مجھے ہرٹ کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، تبھی آپ نے ایسا کیا۔ یمان سپاٹ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا جو یمان اس کے ساتھ اس انداز میں بات کر رہا تھا۔ سوری، نہیں چاہیے۔ آروش کے سوری لفظ پر یمان بھڑک اٹھا۔ وہ اب آپ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ آروش نے کہا، جی ساری غلطی میری ہے۔ یمان اتنا کہہ کر اٹھ کر دور صوفے پر بیٹھا۔ 3 بچوں کے باپ ہو مگر ابھی تک حرکتیں آپ کی بچوں والی ہیں۔ آروش اب زج ہوئی، اور مجھے بار بار 3 بچوں کا طعنہ نہ مارے۔ 3 بچے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں، ناراض نہیں ہو سکتا، آپ سے محبت نہیں کر سکتا، کچھ فیل نہیں کر سکتا۔ میرے جذبات آپ کے لیے آج بھی وہ ہیں جب پہلی بار آپ کو کالج کی گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر تھے۔ مجھے آپ کو کھونے کا ڈر آج بھی ویسے لگتا ہے جیسے سالوں پہلے لگتا تھا۔ یمان جتانے والے انداز میں کہا۔ تو آروش کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ اور بابا سایاں مجھے دیکھنے نہیں آئے؟ آروش کو اچانک شہباز شاہ کا خیال آیا تو پوچھ لیا۔ وہ جب سے ہوش آیا تھا اپنے سامنے سب کو دیکھا تھا ماں سوائے شہباز شاہ کے۔ وہ جانتی تھی شہباز شاہ ضرور ملال میں ہوں گے، اور وہ مل کر ان کا ملال ختم کر دینا چاہتی تھی، انہیں سمجھانا چاہتی تھی۔ اور مجھے نہیں پتا، اور میں اس وقت ان کا ذکر سننا پسند نہیں کروں گا۔ موجودگی کا سوال تو بعد کا ہے، یمان نے سنجیدگی سے بولا۔ یمان، آپ غصہ اپنی جگہ جائز ہے، مگر وہ میرے بابا ہیں، میں ان کے بارے میں سوال تو کروں گی نا۔ آروش نے بھی جواباً سنجیدگی سے کہا، اور آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے۔ یمان نے ٹالا۔ پیمان؟ آروش کے لہجے میں اس بار تنبیہ تھی۔ ہاں، آپ ابھی بھی مجھ سے ان کے بارے میں پوچھ رہی ہے جو ایک قاتل ہے، جو ایک معصوم لڑکی کا قتل کرنے والا تھا، اس لڑکی کا قتل جس کی پیٹ میں ایک معصوم جان پل رہی تھی۔ اس کا کیا قصور جو آپ کا باپ اس کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہ رہا تھا؟ بہارے نے کوئی زبردستی کر کے تو داؤد سے نکاح نہیں کیا ہوگا نہ، اور اگر کیا بھی ہے تو ان کو چاہیے اپنے پوتے سے جا کر جواب طلب کرتے نہ کہ اپنے چھوٹوں سے۔ کمزور لوگوں پر اپنا زور چلائے۔ مجھے تو بس آپ پر حیرت ہوتی ہے، ان کی ساری سچائی جانتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی یہ محبت میری سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب ان سے گولی کھانے کے باوجود بھی آپ کے منہ میں بس یہ ہے، اور میرے بابا، وہ بابا جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ختم کرنے میں۔ یمان بولنے پر آیا تو بنا کوئی لحاظ کے بولتا چلا گیا، جس پر آروش شد اس کو دیکھتی چلی گئی۔ جان کا نہیں ماری، آروش بس اتنا بول پائی۔ وہ بہارے کو جان کر مارنے والے تھے۔ تن جواب، میں اگر کسی کا قتل کروں تو کیا آپ کے دل میں میرے لیے موجود پیار ختم ہو جائے گا؟ آروش نے سنجیدگی سے وہ سوال اٹھایا جس کے بارے میں کبھی یمان نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب بیوقوفوں والی باتیں نہ کرے، یمان نے ڈانٹا۔ میری بات کا جواب دو یمان۔ آروش بزد ہوئی، اس بات کا کوئی وجود نہیں جو کبھی ہوگا نا، اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ یمان نے کہا، مگر مجھے جواب چاہیے، کیا محبت ختم ہوگی یا کمی آ جائے گی اس میں کوئی؟ آروش اپنی بات پر ڈٹی رہی، بدقسمتی سے نہیں، مجبور ہوں دل کے ہاتھوں۔ یمان اتنا کہتا اس سے نظریں چرانے لگا تو آروش کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تو ایک بات جان لو، وہ میرے بابا ہیں جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے۔ مجھے ان کا بس ایک چہرہ نظر آتا ہے، پیار اور شفقت والا۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے نفرت نہیں کر پاتی، کم از کم میرے اختیار میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آروش یمان کی بات پر بولی، باپ کے لیے وہ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ان کی ہر برائی کو ڈھانپ لیں۔ میں نے سوچ لیا ہے، آپ ان پر پولیس کیس کروں گا۔ یمان اٹل انداز میں بولا، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بول بھی کیسے دیا؟ آروش ساکت ہوئی۔ میرا دماغ خراب ہوا ہے یا نہیں، مگر اب ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بہت کھیل لیا انہوں نے دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ،
یمان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ حسا کا فیصلہ آپ کے اختیار میں نہیں، میں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ آروش اٹھنے کی ناکام کوشش کرتی بولی، اور بالکل میں اختیار رکھتا ہوں۔ انہوں نے میری بیوی کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے ہمارے داماد کو مارنے کی کوشش کی تھی، یمان نے کہا۔ تو آروش حیرت سے یمان کو دیکھنے لگی، جس کا انداز آج بالکل الگ تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ یمان ہے جس کی نظر میں اس کا کہا جملہ حرف آخر ہوتا تھا، اور آج وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، بس اپنی سنانے میں مہوے مگن تھا۔ تو پہلے تو کبھی ایسے انداز میں میرے بابا کا ذکر نہیں کیا۔ آروش کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا، اور پہلے کبھی آپ پر بات بھی نہیں آئی تھی۔ یمان نے جیسے بات ہی ختم کی، ماہ روز اور یامین، تمہارے نانا نے مامی کو تمہاری نظروں کے سامنے شوٹ کیا، اس کے باوجود بھی تمہیں ان کا افسوس ہو رہا ہے۔ یامین ماہ روز کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولا۔ اس کو پہلی بار ماہ روز کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایک مرتبہ امی نے کہا تھا ہم دو بہنوں سے کہ تم دونوں کو بابا سایاں کے بہت سے روپ دیکھنے کو ملیں گے، کچھ آپ کو پسند آئیں گے تو کچھ ناگوار لگیں گے، مگر تم دونوں نے اپنے نانا سایاں کا پیار بھرا لمس یاد رکھنا ہے، ان کی کسی خطا کو اپنی محبت پر حاوی مت ہونے دینا۔ ماہ روز ٹشو سے اپنی آنکھیں صاف کرتی بتانے لگی، اور اگر وہ گولی اس لڑکی بہارے کو لگتی پھر کیا تم تب بھی اپنے نانا کے لیے اتنی محبت رکھتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس کے پیٹ میں ایک معصوم جان کی دھڑکن ابھی بنی تھی، پھر تو وہ بچہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے مر جاتا۔ ماں دیکھو، محبت اپنی جگہ، مگر محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سامنے والے کے گناہ پر بھی کبوتروں کی طرح آنکھیں بند کر لو۔ ہم سامنے والے کی غلطی تو نظر انداز کر سکتے ہیں مگر گناہ نہیں، اس لیے تم ان چیزوں میں فرق ڈالنا سیکھو۔ تمہارے نانا اس لڑکی کو مار کر اپنے اصولوں رواج کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، وہ کرائم کر رہے تھے، وہ ایک کرمنل ہے۔ ہر میسلے کا یہ حل نہیں ہوتا کہ بندوق اٹھاؤ اور سامنے والے کو شوٹ کر دو۔ تم خود سوچو، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ اگر ان کے خاندان کی کسی لڑکی کو کوئی مرد پسند آ گیا تو وہ مرد قتل کر دیا جائے گا، یا پھر کوئی مرد اپنی کسی پسندیدہ عورت کو اپنا نام دینا چاہے تو اس لڑکی کو ختم کیا جائے گا۔ یہاں ایسے تو قصوروار دونوں ہیں، پھر سزا ایک کو کیوں؟ اگر نانا کو داؤد کی شادی سے اعتراض تھا تو وہ بڑے تھے، انہیں اپنا بڑپن دکھانا چاہیے تھا، وہ کام کرتے، یا داؤد کو اس کی جائیداد کا حصہ دے کر ہمیشہ کے لیے اس کو الگ کر دیتے، یا جائیداد میں ایک حصہ بھی نہ دیتے، آگ کر کے نکال دیتے، مگر یوں مار ڈھاڑ کرنا دانشمندی نہیں ہے۔ ایسے دلوں میں محبت کی کمی آ جاتی ہے۔ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے پورے گھر کو جوڑے رکھنا، نہ کہ توڑ دینا۔ بچے وہ کرتے ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں۔ یامین نرمی سے اس کو سمجھانے کی خاطر کہنے لگا، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر نانا سایاں کو فالج اٹیک ہے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، اگر یہ بات امی کو پتہ لگی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور ہمیں اسکول میں بتایا گیا تھا نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں۔ ماں روز نے آہستگی سے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، اٹھو اور کچھ کھا لو۔ یامین اس کے پاس سے اٹھ کر بولا، کھاتی ہوں بعد میں، ابھی امی کے پاس جا رہی ہوں، صبح بھی تھوڑا وقت بیٹھی تھی بابا کی وجہ سے۔ ماں روز نے کہا، تو پہلے کھانا کھاؤ، اور روش کہاں ہے؟ اس کو بھی کہو کچھ کھا لے، میں تب تک باہر ہوں۔ یامین کو اچانک ماں روش کا خیال آیا، وہ تلاوت کر رہی ہے، ماں روز نے بتایا، تلاوت کر لے تو کھلا دینا اس کو۔ یامین نے ہدایت دی، داؤد اور حریم اتنا سب ہو گیا اور ہمیں کسی نے بتایا تک نہیں۔ سب کچھ جان لینے کے بعد حریم ساکت نظروں سے حرم کو دیکھ کر بس یہی بول پائی، شازی نے کال تو کی تھی بابا سایاں کو؟ حرم نے نظریں چرائیں، ہمیں شہر جانا ہے، اپنے داؤد کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ حریم بے چینی سے بولی، حریم تم خود کو سنبھالو، ابھی یہاں تمہاری ضرورت ہے، مرد حضرات گئے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی نے اس کو سمجھانے کی غرض سے کہا، میں کیسے خود کو سنبھالوں؟ داؤد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہماری یہاں کیا ضرورت، ہمیں تو اپنے بیٹے کے پاس ہونا چاہیے۔ حریم رنجیدہ ہوئی، پھوپھو ہیں اس کے پاس اور اس کی بیوی بھی۔ حرم نے بتایا تو وہ دونوں چونکی۔ وہ کہاں سے آ گئی؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کہیں گئی ہی نہیں تھی، پھوپھو کے گھر تھی، ہم نے اس کو پہچان لیا تھا۔ حرم نے بتایا، کیسی ہے وہ جس کے لیے داؤد پاگل ہو گیا تھا؟ کیا بہت خوبصورت ہے؟ حریم نے جاننا چاہا، اور بہارے سے مل کر پتہ چلا ضروری نہیں ہے کہ مرد کو خوبصورت چہرے والی لڑکیاں پسند آئیں۔ حرم کی بات حریم کے سر پر سے گزری مگر ماہی چپ رہی تھی، شاید وہ جان گئی تھی، ہم سمجھے نہیں۔ حریم نے کہا، وہ عام شکل و صورت کی مالک ہے، اماں سایاں ہاں، بس ایک معصومیت کا تاثر اس کے چہرے پر تھا۔ حرم نے بتایا تو حریم نے ہنکارا بھرا، وہ بس اب ماما سایاں مان جائے۔ حریم نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے کہا، وہ مان جائیں گے، آپ حوصلہ رکھیں۔ حرم نے اس کو تسلی کروائی، ایب کا خرم اور ماہ روش شبرو اتنی عجلت میں کہاں گئے ہیں؟ اور کل سے ماہ روش بھی نہیں ہے یہاں۔ پاکیزہ نے ویڈیو گیم کھیلتے خرم سے پوچھا، تمہارے برو کی شادی ہو گئی ہے؟ وہ اب اکیلے نہیں، رشتہ داروں کا ان پر برڈن ہے جس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو بس وہ اس میں مصروف ہیں۔
خرم نے بتایا۔ میں سمجھی نہیں، کون سے رشتے دار؟ پاکیزہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بھابھی کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تو بس ان کی عیادت کو گئے ہیں، خرم نے مختصر بتایا۔ ان کے گھر انہی ہاسپٹل جہاں وہ ایڈمٹ ہیں، خرم نے بتایا۔ ایسا کیا ہوا ہے جو ایڈمٹ ہوئی ہے؟ کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے؟ پاکیزہ پریشان ہوئی۔ اللہ کو پتہ، خرم نے کندھے اچکائے۔ رشتہ تو اب ہم سے بھی ہے، تو میرے خیال سے آپ کو اور مجھے بھی چلنا چاہیے، پاکیزہ نے کہا۔ میرا وہاں کیا کام؟ تمہیں اگر جانا ہے تو چلی جانا، اور ہاں ابھی ہاسپٹل نہیں جانا، جب انہیں ڈسچارج مل جائے پھر گھر چلی جانا۔ ابھی تو ان کے اپنے ہوں گے ہاسپٹل میں، تمہیں ٹھیک سے ملنے کا وقت نہیں ملے گا۔ خرم اس کی بات سن کر کہا، فرہاد آپ کی بات ٹھیک ہے، میں تب جاؤں گی، مگر ابھی ماں روش کو کال کر کے تو پوچھ سکتی ہوں ان کی ماں کی طبیعت۔ پاکیزہ سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دیتی بولی تو خرم نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایبک اور ماہروش اسپتال میں، اور مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گے۔ ماہروش ایبک کو دیکھ کر بولی، کیسے نہ آتا، تمہاری ماں سے اب میرا بھی رشتہ ہے۔ ایب کندھے اچکا کر بولا، اب مجھے پتا نہیں کیوں تم میں بدلاؤ نظر آتا ہے۔ ماہروش اس کو دیکھ کر بولی، اب مجھے خود میں فی الحال کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔ خیر تم اپنی ماں کا بتاؤ، اب کیسی ہے وہ، اسپیشلی تمہارے نانا، وہ کیسے ہیں؟ اور ہاں تمہارا کزن بھی تو یہاں ایڈمٹ ہے، وہ کیسا ہے؟ ایبک نے باری باری سب کا پوچھا۔ داؤد لالا ٹھیک ہے، اب اللہ کا شکر ہے، امی بھی ٹھیک ہے، مگر میرے نانا کو فالج اٹیک آیا ہے۔ آخر میں ماہروش کا لہجہ بجھ سا گیا۔ سن کر افسوس ہوا۔ ایبک نے کہا، آؤ تمہیں امی کی طرف لے چلوں، ان کو اچھا لگے گا تمہیں دیکھ کر۔ ماہروش نے باتوں کا رخ بدلا۔ شور چلو، ایبک نے اس کو آگے چلنے کا اشارہ دیا۔ داؤد اور بہارے اسپتال میں۔ اور داؤد آپ مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ میرا کیا قصور اس میں نے اس لیے آپ سے کچھ نہیں بتایا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں، بہارے نے داؤد کو دیکھ کر کہا، جس کو ایک نرس کے ذریعے ہر بات کا علم ہو گیا تھا۔ حضو بات مجھے تم سے پتہ لگنی چاہیے تھی، وہ کوئی اور بتا رہا ہے، داؤد ناگوار لہجے میں بولا۔ پرانی بات ہو گئی ہے وہ، اب میں آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہوں۔ بہارے نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ افو کی وجہ سے، اگر وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتی تو شاید۔ داؤد اس سے آگے بول نہیں پایا۔ آپ کے دادا کی طبیعت ناساز ہے، ان کو فالج اٹیک آیا ہے، بہارے نے بتایا تو داؤد کے دل کو کچھ ہوا، مگر اس نے ظاہر ہونے نہیں دیا۔ اس کو کرما کہتے ہیں، تایا جان کو بھی تو وہ محسوس ہو، اگر کوئی عزیز ہم سے دور ہوتا ہے تو دل پر کیا قیامت برپا ہوتی ہے۔ داؤد سر جھٹک کر بولا، بہارے کو جبکہ وہاں کھڑے ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ تو آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، وہ بڑے آپ کے۔ بہارے نے اس کو سمجھانا چاہا، تم ابھی بھی یہ کہو گی، وہ بھی ان کے بارے میں جنہوں نے تمہیں اور ہمارے بچے کو نقصان پہنچانا چاہا۔ داؤد اس کی بات سن کر تلملایا۔ انہوں نے جو کچھ چاہا وہ نہیں ہوا تو بس ہم اس کے بارے میں سوچے بھی کیوں؟ آپ اپنا دماغ ہر سوچ سے آزاد کرے اور یہ فروٹس کھائے۔ بہارے نے مسکرا کر کہتے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ تم نے کھایا ہے کچھ؟ داؤد نے پوچھا۔ تو بعد میں کھا لوں گی، بہارے نے لاپرواہی سے کہا، اور بہت غیر ذمہ دار ہوتی جا رہی ہو۔ داؤد نے اس کو آنکھیں دکھائی تو وہ خجالت کا شکار ہوئی۔ ماہروز اور ماہروش سبحسوں میں اور یامین اور ایبک سسپورٹ میں، تم اپنے گھر جاؤ، میں امی کا ٹھیک سے خیال رکھوں گی۔ ماہروز آروش کے پاس بیٹھ کر دوسری سائڈ پر بیٹھی ماہروش سے بولی، نہیں تمہیں گھر جانا چاہیے، میں امی کا تم سے زیادہ خیال رکھ سکتی ہوں، اس لیے ڈسچارج ملتے ہی میں امی کے ساتھ جاؤں گی۔ ماہروش نے سہولیت سے انکار کیا۔ ماہروش ضد نہیں کرو، امی کی دیکھ بھال میں کروں گی۔ ماہروز نے ضدی لہجے میں کہا، تمہاری نئی شادی ہوئی ہے اور ابھی 2 دن رہ کر گئی ہو گھر، اب دوبارہ مائکے جانا ٹھیک نہیں تمہارا۔ ماہروش نے رسانیت سے کہا۔ دونوں چاہتی تھیں کہ وہ آروش کا خیال رکھے، اس کے ساتھ رہیں، اور دوسری طرف ایبک اور یامین دونوں کھڑے اپنی اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے، جو آپس میں بحث مباحث میں مگن تھی۔ یامین اور ایبک دونوں چاہتے تھے کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ چلے نہ کہ اپنے مائکے جائیں، مگر معاملہ ایسا تھا کہ دونوں نے منہ پر خاموشی کا قفل لگایا ہوا تھا۔ اور پھر ان چاروں سے لاتعلق صوفے پر یمان ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے بیٹھا، ایبک اور یامین کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ ان کے چہروں پر لکھی تحریر صاف پڑھ سکتا تھا، مگر چپ تھا۔ ماہروش، میرے خیال سے ماہروز کو آنٹی کا خیال رکھنے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے، اس کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ ہوگا، تو میری رائے یہی ہوگی کہ تم ضد نہیں کرو۔ ایبک زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو ماہروز کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہیں یامین نے ایبک کو گھورا، نہیں، میرے خیال سے روش کو مامی کے پاس ہونا چاہیے، ماہ کا آخری سال ہے میڈیکل کا، اس نے پڑھنا ہوتا ہے، ایسے میں وہ ٹھیک سے مامی کا خیال نہیں رکھ پائے گی، تو روش تمہیں مامی کے ہونا چاہیے، یہ زیادہ ٹھیک رہے گا۔ یامین نے ایک نظر سر پکڑے آروش پر ڈال کر ماہروش سے بولا، اگر ایبک بول رہا تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتا؟ تمہارا خیال غلط ہے، آنٹی کی ڈریسنگ جتنی صفائی سے ماہروز کر سکتی ہے ویسے ماہروش نہیں کر سکتی، اس میں اتنا سینس نہیں ہے۔
ड्रेसिंग चेंज करने में तो वो अनाड़ी है बिल्कुल। मुझे गोली लगी थी ना, तो मुझे पता है, ऐबक ने जल्दी से कहा। मगर अनाड़ी लफ्ज पर महारोश ने हैरत से ऐबक को देखा। वो तो ठीक है, इसका मतलब हुआ रोश की ड्रेसिंग करने की प्रैक्टिस हो चुकी है, जबकि माँ ने कभी ऐसा नहीं किया। तो मेरे हिसाब से रोश फिर बेस्ट ऑप्शन है मामी के लिए। यामीन ने ऐबक को उसकी बात में फंसाया तो वो अपनी जगह पहलू बदलता रह गया। हाँ, आपको ऐसा लगता है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी हर चीज की प्रैक्टिस हो चुकी है। माँ रोज ने झट से कहा। अम्मा, तुम्हारी नींद बहुत गहरी होती है। तुम्हारे सामने अगर कोई ढोल भी पीटे तो तुम्हारी नींद में खलल पैदा नहीं होता। और अगर मामी को रात में वॉशरूम जाना पड़ गया, फिर वो क्या करेंगी? थोड़ा उनका भी सोचो, यामीन ने कहा। तो यमान ने बड़ी मुश्किल से अपना कहकहा जब्त किया। उसको उन चारों पर हंसी आ रही थी जिन्होंने अपनी लड़ाई में उसको फरामोश कर लिया था, जिनको लगता था आरुष की देखभाल उससे ज्यादा कोई रख सकता था। एग्जैक्टली, तुम्हारी बात ठीक होगी। माँ रोज की नींद बहुत गहरी होती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुर्दा लोगों से शर्त लगाकर सोती है। तो माह रोज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐबक को पहली बार माह रोज की बात से इत्तेफाक हुआ था। मामा जान, आप बताए, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? रोश मामी का ठीक से ख्याल रख सकती है ना? यामीन ने यमान को दरमियान में घसीटा, ये सोच कर कि वो अपने भांजे की तरफदारी करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हवेली में बाप हूँ। मेरे घर के दरवाजे मेरी दोनों बेटियों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, और मैं एक बेटी की तरफदारी करके दूसरी बेटी को मायूस नहीं करूंगा। इसलिए मेरे ख्याल से रोश और रोज दोनों को घर चलना चाहिए, अपनी अपनी तसल्ली के लिए। यमान ने हाथ चढ़कर कहा। तो यामीन यमान को देखता रह गया। उसको अपने मामू से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी, मगर माह रोश और माह रोज बहुत खुश हुई थी यमान की बात सुनकर। कॉफी पिए, ठंडी हो रही है। ऐबक सख्त बदमजा होता बोला। थैंक यू, मगर कॉफी का कप खाली है अब। यमान ने बाकायदा कप उलटा करके उसको दिखाया। अरोश और रोज, तुम दोनों अब अपने घरों को जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वैसे भी गोली बस छूकर गुजरी थी। आरुष जो इतना वक्त चुप थी, अचानक बोल उठी शुक्र। सासू माँ भी नींद से जागी। ऐबक की जुबान में खुजली हुई। वो तो कब से उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। गोली छूकर नहीं गुजरी थी, डॉक्टर ने आपके पेट से निकाली थी। माँ रोज ने जताने वाले अंदाज में उसको बताया। हंसो भी, मगर मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ, इसलिए किसी की मदद नहीं चाहिए। आरुष ने फिर कहा। क्यों जरूरत नहीं? बेटियां हैं हमारी, उनको मौका मिलना चाहिए अपनी माँ की खिदमत करने का। आखिर को आपके पांव के नीचे इनकी जन्नत है। यमान ने बड़ी संजीदगी से कहा। तो महारोश और महारोज ने जोर से अपना सर इस बात में हिलाया, जबकि यामीन ने यमान को ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो, वो किस सदी का मुझसे बदला ले रहे हैं। अलबत्ता ऐबक आरुष के पांव देख रहा था, जिसके ऊपर चादर थी। इनके पांव के नीचे तो पलंग है। ऐबक कान की लौ खुजाकर बोला, तो जहां यामीन ने ताज्जुब से उसको देखा, महारोज हंसी वहीं महारोज का अब सब जवाब दे गया था। जारी है तीरा हूँ। जान लिया सीजन 2 ऑफ हाले दिल तहरीर। रिमशा हुसन एपिसोड 74। अच्छा हुआ जो तुमने बता दिया, वरना हम जहाज सोचे हुए थे। महारोश उसको देखकर तन लहजे में बोली। मैं फिर चलता हूँ अब, मुझे जरूरी काम है। एक सर झटक कर बोला। वो सोच कर आया था महारोश को अपने साथ ले जाएगा, पर यहाँ उसको ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे, और न वो इस सूरत हाल में अपनी चला सकता था। ठीक है, यमान ने मुस्कुराकर कहा। वाह ऐबक बेटा, तेरी जिंदगी, कभी तूने सोचा भी नहीं होगा कि कंप्रोमाइज वाली जिंदगी तेरी भी हो सकती है। क्या तू ऐसा कभी कर सकता है? मतलब मैं द ग्रेट ऐबक कासियान अपनी बात कहने से हिचकिचा रहा हूँ, महज इस वजह से कि मेरे सास ससुर को बुरा भी लग सकता है, वरना मेरा हक है मिस हिजाबन पर। मैं उसको ले जाना चाहूँ तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं मिस हिजाबन और उसके घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कब इन चीजों के बारे में सोचने लगा? ऐब बाहर निकलकर खुद से बड़बड़ाने में मसरूफ हो गया था। उसको वाकई अपने आप पर हैरत हो रही थी। खुरम और शाजिम हूर, तैयार हो जाओ, हमने शहर के लिए निकलना है। शाजिम अपने कमरे में आता हुनम से बोला, जो अभी नमाज पढ़कर बेड पर बैठी थी। हमें वहां तन्हाई काटती है, अकेले रहने की आदत नहीं है, हम वहां नहीं रह सकते। हुरम ने संजीदगी से जवाब दिया। तो कभी बिना इख्तिलाफ किए मेरी बात मान लिया करो। यकीन जानो तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं आएगी। शाजिम ने तंज लहजे में कहा। अगर हम नहीं मानते तो तुम मान लो, हमसे कोई बहस नहीं करो, क्योंकि हमारा वहां दिल नहीं लगता। खुरम ने सर झटका। तुम चलने की तैयारी करो, तुम्हारे दिल लगाने का बंदोबस्त हो गया है। शाजिम ने कहा तो हुरम चौंकी। मतलब अजमान का फोन आया था कुछ दिन पहले। इस्लामाबाद में एक स्कूल की ओपनिंग है, वहां तुम्हें जॉब करना होगी। शाजिम ने बताया। हमने ब्यूटिशियन वाला कोर्स किया है, किसी पार्लर में हमारी जॉब तलाश करो ना कि स्कूल में हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारी जगह किसी जमाना में मशहूर पार्लर में है। मुहर्रम ने मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा। तो शाजिम ने जब्त से उसको देखा, जो किसी हाल में खुश नहीं होती, मगर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ तो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई।
اور ویسے میں تمہاری ذوق کسی ہائی کلاس پارلر میں کروا سکتا ہوں، مگر ایک میسلہ ہے۔ شازم کچھ پل چپ ہوا۔ میسلہ کیسا میسلہ؟ حرم کو سمجھ نہیں آیا۔ اب تم میری بیوی ہو، میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی طے شازم شاہ کی بیوی مختلف قسم کی لڑکیوں کے چہرے کا مساج کرے، اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کر ان کا چہرہ چمکائے۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں سے شازم نے اس کے ہاتھ تھامے۔ وہ کبھی کسی اور کے لیے بلشر اٹھائے تو کبھی اور کچھ۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے فیشیل کروانا ہو تو تم سب سے پہلے اس کسٹمر کی گردن سے لے کر چہرے پر نقطوں کی صورت میں کلینجنگ کریم لگاؤ گی، پھر کسی اور کو چھو کر تم وہ کریم اس کی اسکن میں جذب کرو گی، پھر نیم گرم پانی میں تولیہ نچوڑ کر وہ کریم صاف کرو گی، پھر اگین کولڈ کریم لگانا شروع کرو گی۔ یعنی اتنا کام تو کوئی بڑی مشکل سے اپنے لیے کرتا ہے، یہاں کسی اور کے لیے چھی۔ شازم نے ایک میک اپ آرٹسٹ کا وہ نقشہ کھینچا جس کو سوچ کر حرم نے بے ساختہ جلدی لی۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمارا ایک الگ لیول ہوگا، ہم جسٹ فیمس سیلیبریٹیز کا میک اپ کریں گے۔ ویسے بھی ان کاموں میں قباحت کیسی ہے، یہ تو بیوٹیشین کا کام ہوتا ہے۔ حرم اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر جھٹ سے بولی، وہ بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، عام لڑکیوں کی طرح، فرق بس اتنا ہوتا ہے ان کی فین فالوئنگ ہوتی ہے، اور تمہارا کام یہ نہیں کہ تم ان کے چہرے مانجتی پھرو۔ شازم نے اس بار اس کو گھور کر کہا، میک اپ آرٹسٹ کا یہ کام ہوتا ہے اور اس کو ماننا نہیں بولتے۔ حرم نے ڈبل گھوری سے اس کو نوازا، تو تم اپنا یہ شوق اپنا چہرہ رگڑ کر پورا کر لیا کرو جو زمان نے اسکول کا بتایا ہے، وہاں جانے کا ارادہ کر لو، کیونکہ وہاں روش اور میرب بھی ہوگی۔ شازم نے سنجیدگی سے کہا، ہم بھی وہاں روش، میرب بھی وہاں، یعنی ہمارا پورا خاندان ایک اسکول میں ٹیچنگ کرے گا۔ واہ، پھر اماں سائیاں تائی جان کو بھی وہاں ہونا چاہیے ایز اے پرنسپل، سینئر اینڈ جونیئر کے نام پر۔ حرم نے طنز کہا، حجاب نام ہے اسکول کا، اب تم اس سے اندازہ لگا لو اسکول میں کس چیز کی نالج زیادہ ہوگی۔ شازم نے اس کی آخری بات نظر انداز کرتے کہا، حجاب نائس نیم۔ اچھا، اگر ہم جاب کریں بھی تو ہماری کلاس کون سی ہوگی؟ حرم کو اچانک اشتیاق ہوا۔ وہ پرائمری اسکول ہے، جو تمہیں آسان لگے وہ کلاس لے لینا، اور ہاں، تمہیں اس لیے فورس کر رہا ہوں کیونکہ تم نے قرآن تفسیر سے پڑھا ہے، تو اس کا فائدہ تمہیں ان بچوں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ بیوٹیشین والے کام میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، شازم نے کہا، تو حرم نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دی، پھر ایک پل کو چونک کر مشکوک نظروں سے شازم کو دیکھا جو اب الماری کے پاس جھکا ہوا تھا۔ امینت شازی، تمہیں کیسے پتہ فیشیل کرنے کی تدابیر؟ ہمارا مطلب کوئی کلینزنگ کریم نقطوں کی صورت لگتی ہے۔ یہاں تک بات تو درست، مگر اس کے بعد نیم گرم پانی سے تولیہ نچوڑ کر چہرہ صاف کرنا پڑتا ہے، یہ تمہیں کیسے معلوم؟ اتنا تو کچھ لڑکیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حرم بیڈ سے اٹھتی جانچتی نظروں سے شازم کا چہرہ دیکھ کر بولی، تو شازم خواہ مخواہ گڑبڑایا، اب میرے ایک دوست کا سیلون ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ شازم فٹ سے جواب دیتا دوبارہ الماری کے پاس گیا، ذرا اپنا چہرہ دکھانا، ہم کافی دنوں سے نوٹ کر رہے ہیں، تمہارا چہرہ بہت گلو کر رہا ہے۔ حرم اس کے سامنے کھڑی ہوتی بولی، بکواس نہیں کرو، میں نے کوئی فیشیل نہیں کروایا۔ شازم نے دانت پر دانت جمائے کہا، اہم نے تو کسی فیشیل کا نام ہی نہیں لیا۔ حرم نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے، مطلب تو یہی تھا نا؟ شازم نے بات سنبھالی، تو ویسے جھوٹ بولنے میں تم بہت اناڑی ہو، ہم اب سمجھے تمہارے گال دور سے ہی چمکتے کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ، کون سا فیشیل کروایا ہے اور اس میں کتنی کریمز تھی؟ ہم تو تمہاری بیوی ہیں، ہم سے کیسا پردہ؟ حرم نے اپنا کندھا اس کے کندھے سے ٹکرائے شرارت سے پوچھا، تو تمہارے دماغ میں بس یہ فضول چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ میں نے کوئی فیشیل نہیں کروایا، یہ تمہارا کام ہے، ہم لڑکوں کا نہیں۔ شازم اس کو جواب دیتا کمرے سے باہر جانے لگا، وہ خوب جانتے ہیں، ہم سب سمجھ آ رہا ہے، شیو کے چکر میں تم کون سا چاند چڑھانے جاتے ہو دوست کے سیلون۔ حرم اس کے راستے میں حائل ہوتی بولی، مجھے اب تم غصہ دلا رہی ہو۔ شازم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، دیکھو تو صحیح، اب لڑکیوں کی طرح شرمانا بھی شروع کر دیا ہے، بس یہ ایک کام رہ گیا تھا، ہمیں تو لگ رہا ہے ضرور اب تم اپنے ہونٹوں پر بھی کچھ لگاتے ہو، تبھی تو ہماری پنک کلر کی لپسٹک اتنی پنک نہیں جتنے تمہارے ہونٹ پنک ہیں۔ حرم نے اب کی حد کر دی تھی، جس وجہ سے شازم اس کو سائڈ پر کرتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر جانے لگا۔ جب دروازے کے اوٹ کے پاس کھڑی ہو کر حرم نے بڑی سنجیدگی سے اس کو مخاطب کیا، اہم سیریس ہے، اب ہماری بات سن لو۔ حرم کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی شازم رک کر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ کل چاند رات ہے، پہلی سحری سے پہلے ہم تمہارا فیشیل کریں گے، لیٹسٹ فیشیل مارکیٹ میں آیا تھا جو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے، اپنے ساتھ تمہارا بھی کریں گے، یقین جانو جتنا ابھی تم گلو کر رہے ہو پھر اس سے زیادہ گلو کرو گے۔ حرم نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، تو شازم نے سب کا گھونٹ بھرا، اور گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے باہر آ جانا، اور ایک بات تم نے ثابت کر لی۔ اور کون سی بات؟ حرم نے اس کی بات درمیان میں اچک لی، یہی کہ ایک میک اپ
आर्टिस्ट से शादी करना किसी मुश्किल इम्तिहान को पास करने के मुतरादिफ है। शाजिम इतना कहने के बाद रुका नहीं था। अलो, दोस्त से फेशियल करवाने में मिसला नहीं, मगर जब बीवी करना चाहे तो कसूर उसका कि वो मेकअप आर्टिस्ट है, यानी बीवी से ज्यादा दोस्त काबिल एतबार लगता है। ना करवाए, हम खुद करेंगे फेशियल। यह तो वैसे भी हमारे फेशियल के काबिल नहीं, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर। पूरम तासुफ से बड़बड़ाती कमरे का दरवाजा लॉक करने लगी। महारोश और ऐबक, तुम्हारे डैड की अचानक कॉल देखकर मैं हैरान हो गया, यानी वो महज हमारी टांग खींच रहे थे। वेरी बैड। ऐबक गाड़ी ड्राइव करता फ्रंट सीट पर खामोश बैठी महारोश से बोला, जिसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसके दिमाग में इस वक्त अनाड़ी लफ्ज गर्दिश कर रहा था, और महारोश ने सोच लिया था कि उसने घर जाकर करना क्या है। वैसे तुम्हारे बाबा काफी हंसमुख साबित हुए हैं। मुझे अब ठीक से मालूम हुआ है तुम्हारी जो बहन है वो जिस तरह अपनी बातों में लोगों को चकराने पर मजबूर कर देती है, यह टैलेंट उसने अपने बाप से लिया है। इम्प्रेसिव, मगर डोंट नो तुम्हारा भाई किस पर चला गया। शक्ल तो बाप से लिए अच्छा था, जो उनसे अक्ल भी ले लेता। वैसे मैंने एक और बात नोट की है, डॉक्टर यामीन और जमान जुड़वां भाई लगते हैं, सेम शक्ल सेम डिम्पल्स। बस डॉक्टर यामीन की हाइट कुछ बड़ी होगी। ऐबक ने खुद ही दोबारा बोलना शुरू किया। यामीन लाला बड़े उनसे। माँ रोज संजीदगी से बस इतना बोली, वो मगर ज्यादा फील नहीं होता। एक डॉक्टर होने का अच्छा फायदा उठाया है। खुद को जिस तरह उसने मेंटेन किया हुआ है, कम उम्र लगता है। मुझे अपनी फिटनेस के लिए उससे रुजू करना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है खाने के लिहाज से। अपना सारा शेड्यूल मुझे उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। ऐबक मुस्कुराकर बोला, तो महारोश ने गर्दन मोड़कर उसको ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो खुद को फिट रखने के शेड्यूल में तुमने उनको भी पीछे छोड़ लिया है। अच्छा, एक बात बताओ। ऐबक थोड़ी वक्फे बाद बोला। कौन सी बात? महारोश ने गहरी सांस खारिज करते पूछा। डॉक्टर यामीन तुम्हारी फुफ्फू का बेटा है ना? ऐबक ने पूछा। हाँ, मेरे फर्स्ट कजिन है, महारोश ने बताया। तुमसे बड़े भी हैं। कितने साल बड़े होंगे? ऐबक ने पूछा। यही कोई 11-12 साल, महारोश ने जवाब दिया। और माशाल्लाह, ऐबक ने हंसकर सर झटका। क्या हुआ, हंसे क्यों? महारोश को उसका हंसना समझ नहीं आया। यूं ही एक सवाल मेरे दिमाग में आया। तुम उसको अलाला भी कहती हो, उम्र में ज्यादा बड़ा भी है। मैंने महसूस किया जैसे वो बहुत करीब है तुम्हारे वालिदैन से, तो जाहिर है घर में आना जाना भी उतना होगा। फिर भी तुम उससे पर्दा करती हो, मतलब अपने कजिन से भी पर्दा। वो तो कभी भी तुम्हारे घर आते होंगे, तो क्या उनमें से किसी की अचानक नजर नहीं पड़ी होगी तुम पर? ऐबक ने अपने अंदर मचले सवाल को बयान किया। यामीन लाला की अपनी लाइफ बिजी होती है, तब से जब से उन्होंने मेडिकल शुरू किया था, और हमारे घर आना उन्होंने बहुत वक्त से कम कर लिया था। जब वो 15-16 साल के थे, जब कभी आते भी तो रोज के काम से आते थे, गेट से वापस चले जाते। अगर कभी बाबा से मिलने आना हो भी तो इन्फॉर्म करते थे पहले। और मेरे बाकी कजिन्स शाजी लाला और दाऊद लाला हैं। मेरी दूसरी फुफ्फू का कोई बेटा नहीं, और जो मामियाँ हैं उनके ये 2 बेटे ही हैं, जिनका नाम मैंने बताया। शाजी लाला का हमारे घर आना बराए नाम होता है। बाकी दाऊद लाला की जमान लाला के साथ दोस्ती है। अगर कभी उनको आना होता है तो पहले बताते हैं, पर कभी इमरजेंसी में आना भी हो तो घर के दूसरे दरवाजे से आते हैं। वो दरवाज़ा जमान लाला के कमरे के पास होता है, फिर वो वहीं रहते हैं। उनके अलावा हमारे घर आने की किसी को इजाज़त नहीं होती। महारोश ने एक ही बार में तफसीली जवाब दिया, तो ऐबक के पास कुछ और पूछने के लिए नहीं बचा था। पाकिज़ा, यामीन और महारोज और डिम्पल बाय वो भी लैब कोट में। पाकिज़ा हॉस्पिटल में आई तो चौंकी। उसकी नज़रें सामने यामीन पर थी, जो अपने कलीग के साथ एक फाइल डिस्कस कर रहा था, और पाकिज़ा बस उसके चेहरे की एक साइड ही देख पा रही थी, मगर दूर से उसको जमान लगा था। लास्ट टाइम मुझे कहा था कि लाहौर जा रहा हूँ ट्रेनिंग के सिलसिले में, और यहाँ यह डॉक्टर बना हुआ है। पाकिज़ा को अचानक तैश आया, तभी बिना कुछ और सोचे अपने कदम यामीन की तरफ बढ़ाए। क्यों चीटर धोखेबाज, मुझे कहा था कि लाहौर हूँ, मगर यहाँ तुम। पाकिज़ा यामीन के पास पहुंच उसके हाथ से फाइल छीन कर नीचे फेंक कर नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। मगर जब फाइल वापस उठाकर यामीन ने नासमझी से उसको देखा, तो यामीन को अपने सामने देखकर पाकिज़ा की सिटी गुम हुई, क्योंकि अब वो उसको जमान नहीं लगा, मगर उसकी ये हरकत और अल्फाज आरुष के वार से निकलती माह रोज ने बाखूबी सुन लिए थे। तभी वो भी उसकी तरफ आने लगी। उसको पहले कब बर्दाश्त होता था यामीन से किसी और लड़की का बेतकल्लुफ होना, जो अब होता। एक्सक्यूज मी। यामीन संजीदा नजरों से उसको देखने लगा। वो समझ नहीं पाया इस मोहतरमा ने यह हरकत क्यों की। सो सॉरी, मुझे लगा मेरा शौहर है यहाँ। आपको दूर से देखकर मुझे गलत फहमी हुई, पाकिज़ा मुआफिस ख्वाह लहजे में बोली। तभी वहां आंधी तूफान की तरह महारोज यामीन के आगे किसी चट्टान की तरह खड़ी हुई। आपका शौहर कैसा? ये मेरे शौहर है, और आपको तमीज नहीं है किसी मसीहा से कैसे पेश आया जाता है।
یہ کیا طریقہ تھا کسی پیشنٹ کی فائل کو پھینکنے کا؟ ماہ روز اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھ کر بولی اور یامین کے ہاتھ سے فائل لے کر اپنے ہاتھ میں لی تو اس کی بات سن کر پاکیزہ مزید شرمندہ ہوئی اور مسز یامین غلط فہمی ہوئی تھی ان کو، آپ غصہ نہ ہو۔ ڈاکٹر مقصود نے مسکرا کر کہا، کیسی غلطی ہوئی جو ان کو میرا شوہر اپنا شوہر لگا؟ دیکھیے محترمہ، یہ یامین ارمان، ماہ روز یامین ارمان کے شوہر۔ ماہ روز ڈاکٹر مقصود کو جواب دیتی پاکیزہ سے بولی، جی ایسا ہی ہوگا، میں نے کہا نا، مجھے دور سے غلط فہمی ہوئی تھی۔ پاکیزہ نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہے، میرے خیال سے آپ کو ابھی یہ اپنے لگ رہے ہیں، ماہ روز نے لڑاکا انداز میں کہا۔ تو یامین نے گہری سانس خارج کی اپنی چھوٹی بیوی کو دیکھا جو دن بدن لڑاکو ہوتی جا رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا، پاکیزہ نے صفائی پیش کی، ایسا لگنا چاہیے بھی نہیں۔ ماہ روز نے ناک سکڑی، گاڈ بلیس یو بات، مجھے اب جانا ہے، میں یہاں کسی کی عیادت کرنے آئی تھی۔ پاکیزہ نے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ویسے آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ کیونکہ ان کا گمان آپ کو میرے شوہر کو دیکھ کر ہوا، وہ اتنے پیارے تو ہوں گے نہیں، میرے شوہر کے پاس تو ڈمپلز ہے بھی دو۔ ماہ روز کا لہجہ آخر میں فخریہ ہو گیا، جس کو محسوس کر کے یامین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی۔ اس کا نام ہو، میں یہاں ہوں؟ پاکیزہ جو غور سے یامین کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کو بتانے والی تھی، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کو ہو بہو زمان لگا تھا، مگر ماہ روز سے اس کی نظریں یامین پر برداشت نہیں ہوئی تو اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ ماہ، کیوں ایک بات پکڑ بیٹھی ہو؟ چلو ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے اور یہ فائل مجھے دو، جمع کروانی ہے۔ یامین نے فائل کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو ماہ روز اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا یامین نے بے دھیانی میں ایسے کھڑا کیا تھا کہ اگر جو ماہ روز بھی ایسے کرتی تو ہارٹر بن جاتا، اور ماہ روز نے ایسے ہی کیا تھا، جس پر پاکیزہ نے حیرت و تعجب سے دونوں کو دیکھا، جن کے دونوں ہاتھوں نے مل کر ایک ہارٹر بنایا تھا۔ وہیں ڈاکٹر مقصود کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اور فائل دو، یامین اپنا ہاتھ کھینچ کر ہلکا سا اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر کہا تو ماہ روز کھسیانی سی ہو کر فائل اس کو پکڑا دی۔ تو میں آتا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھو۔ یامین اس کو بول کر فائل پکڑ کر جانے لگا۔ آپ کی بیگم بہت رومانٹک ہیں، ڈاکٹر مقصود اس کے ساتھ چلتا مزاحیہ انداز میں بولا تو یامین نے اس کو گھورا۔ ماہ روش اور ایبک جھگڑے میں ایبک کمرے میں آیا تو ماہ روش کو یہاں سے وہاں ٹہلتا پایا۔ اب کیا ہوا؟ رات کے اس وقت چہل قدمی اگر شوق ہو رہا ہے تو لان میں چلتے ہیں یا پھر لانگ ڈرائیو پر، ایبک اس کو دیکھ کر بولا تو ماہ روش نے خشمگین نگاہوں سے اس کو گھورا، جو کچھ دنوں میں بہت باتونی قسم کا ہو گیا تھا۔ اب مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، ماہ روش ناگوار لہجے میں کہہ کر ایک تکیہ اٹھا کر اس کو دے مارا۔ انکار کا یہ نیا طریقہ اپڈیٹ ہوا ہے کیا؟ تکیہ واپس بیڈ پر پھینک کر ایبک نے اس کو گھورا۔ اب میرے والدین کے سامنے تم نے کیا کہا تھا؟ کمر پر ہاتھ ٹکائے ماہ روش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کہا تھا؟ ایبک کو یاد نہیں آیا، ہے ہی کہ میں غیر ذمہ دار اناڑی لڑکی ہوں۔ ماہ روش نے یاد کروایا تو ساری بات سمجھ کر ایبک ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوا۔ وہ تو یہ سب ایک وقت سر بھول چکا تھا، وہ تو میں نے یوں ہی بول دیا تھا، دل پر کیوں لے رہی ہو؟ ایبک نے معاملہ رفع دفع کرنا چاہا، میں اناڑی ہوں۔ دوسرا تکیہ پڑا ایبک کے منہ پر، اور بالکل بھی نہیں، تم تو ایک سگھڑ لڑکی ہو، میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی میری بیوی ہوگی۔ کس نے کہا تم اناڑی ہو؟ جو تمہیں اناڑی بول رہا ہے وہ خود اناڑی ہے۔ ایبک اس بار گڑبڑا کر بولا، ہاں تو میں کہہ رہی ہوں نہ میں اناڑی ہوں۔ ماہ روش اس کو دیکھ کر دانت پیس کر بولی تو اس کے خطرناک تیور دیکھ کر ایبک صحیح معنوں میں خود کو پھانستا محسوس کر رہا تھا۔ آج پہلی بار شادی شدہ والی وائبس آ رہی ہے، ایبک زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو ماہ روش نے ایک اور تکیہ اٹھا کر اس کو دے مارا، جس کو اس بار ایبک نے کیچ کر لیا۔ اور میں مردہ لوگوں سے شرط لگا کر سوتی ہوں۔ اس بار ماہ روش نے پانی والا جگ اٹھایا، امی سے زابن نیچے کرو یہ جگ، کیا میرا سر پھاڑنا ہے؟ ایب کا آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھ کر بولا، اگر اس کو اندازہ ہوتا ماہ روشا کو اناڑی کہنے کا انجام اتنا بھیانک ہوگا تو وہ کبھی نہ کہتا اس کو ایسا۔ اور پہلے یہ بتاؤ تم نے میرے والدین کے سامنے ایسا کیوں کہا؟ پورے 1.5 ماہ میں نے اپنی نیند قربان کر کے تمہارا خیال رکھا، تمہارے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے ہر چیز کا خیال رکھا، برش تک میں نے کروایا تھا، کسی بچے کی طرح تمہارا، اور اس کا صلہ یہ دیا تم نے مجھے۔ ماہ روش نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پانی سے بھرا پورا جگ ایبک کے اوپر اڑیل دیا تو وہ ساکت سا خود کی حالت دیکھنے لگا۔ میری نیو شرٹ تھی ایبک چیخا، تیزاب نہیں گرایا؟ ماہ روش نے طنز کہا، اگر جگ میں وہ ہوتا تو یقیناً تم اس پر بھی گریز نہ کرتی۔ تپ اٹھا، میرے کمرے سے باہر جاؤ، مجھے سونا ہے۔ ماہ روش بیڈ پر بیٹھ کر شان بے نیازی سے بولی تو ایبک ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ ایبک نے پوچھ لیا۔ مطلب صاف ہے، آج تمہارا قیام کمرے سے باہر ہوگا۔ ماہ روش نے بتایا۔ کیا بات ہوئی؟ میں اپنے کمرے کو چھوڑ کر بالکل بھی باہر نہیں جانے والا۔
ایبک نے جھٹ سے انکار کیا۔ وہ کمرے سے تو تمہیں باہر جانا پڑے گا کیونکہ میرا کوئی موڈ نہیں تمہاری شکل دیکھنے کا۔ مہاروش بیڈ سے اٹھ کر بولی، اب کیوں موڈ نہیں میری شکل دیکھنے کا؟ لاکھوں میں پایا جاتا ہے ایک میرا چہرہ، ایبک نے فخریہ انداز میں کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جاؤ۔ مہاروش سینے پر بازو باندھ کر سنجیدگی سے بولی، میں نہیں جاؤں گا ایبک، غازیان ہوں میں، میرا بھی کوئی امیج ہے، تم اتنی چھوٹی سی بات پر مجھے کمرے سے بے دخل نہیں کر سکتی، ایبک نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو مہاروش پہلے تو اس کو دیکھتی رہی، پھر اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کمرے سے باہر کیا۔ ابھی ایبک اس کی کارروائی سمجھتا، اس سے پہلے اٹھانے کی وجہ سے مہاروش نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ مس حجابن، یہ اب زیادہ ہو رہا ہے، دروازہ کھولو۔ کمرے سے باہر کھڑا ایبک اونچی آواز میں بولا، مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میری جان، میری پیاری سی زوجہ محترمہ، دروازہ کھولو، کسی نے دیکھ لیا تو برا ہوگا۔ ایبک گہری سانس خارج کرتا چاشنی لہجے میں بولا، مگر مہاروش نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا تو ایبک نے احتیاط بھری نظر چاروں طرف دوڑائی، پھر ہلکا سا دروازے کو نوک کیا۔ دروازہ کھولو یار۔ ایبک کو باہر کھڑے اب 5 منٹ ہو گئے تھے، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز سن کر ایبک کی جان میں جان آئی۔ میں جانتا تھا تم ایک مشرقی بیوی ہو، شوہر کو کمرے سے باہر کر کے نیند تمہاری بھی روٹ گئی ہوگی، نہ تبھی واپس آنے کا کہہ رہی ہو، چلو اب آرام سے سو جاتے ہیں۔ مہاروش نے دروازہ کھولا تو ایبک بنا سانس لے بولا، اگلت لگا، اب کرو اپنا تکیہ اور جہاں سونا ہے سو جاؤ۔ مہاروش نے کہنے کے ساتھ ہی تکیہ اس کی طرف پھینک کر دروازہ واپس بند کیا تو ایبک کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلا بھی تو کیوں؟ محض ایک تکیہ دینے کے لیے، وہ بھی زمانہ تھا جب ہر کوئی ہم سے ڈرتا تھا، اب دا گریٹ ایبک غازیان پر یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس کو اپنے کمرے سے بے دخل ہونا پڑ رہا ہے۔ ایبک تکیہ اپنے سامنے کر کے اس کو گھور کر بولا جیسے وہ سن اور سمجھ رہا ہو، شہر کی پولیس مجھ سے ڈرتی ہے، جس کو تم نے یوں کمرے سے باہر نکالا ہے، لوگ میرے سامنے بات کرتے وقت 1000 بار پہلے سوچتے ہیں، جس کو تم نے کمرے سے باہر نکالا ہے۔ خوبصورت لڑکیوں کی ایک لائن ہے جو میری آواز میری ایک نظر کے لیے ترستی ہے اور تمہیں پورا کا پورا میسر ہوں تو یہ قدر کی ہے، مجھے کمرے سے باہر نکال دیا ہے۔ ایبک دروازے کے پاس مکرتا اونچی آواز میں اپنی قدر و قیمت بتانے لگا، پر مہاروش نے پہلے کب جواب دیا تھا جو اب جواب دیتی۔ ہاتھی کندھوں تک نہیں اور ناچنے لگی میرے سر پر چڑھ کر، میری غلطی ہے، شادی کے شروع دن مجھے اس کو اپنے رواب میں رکھنا چاہیے، کم از کم آج یوں کمرے سے باہر تو نہ ہوتا۔ ایبک گیسٹ روم کی جانب بڑھتا مسلسل بڑبڑانے لگا، لو جی یہی رہ گیا تھا۔ گیسٹ روم کے دروازے کے باہر بڑا سا تالا لٹکتا دیکھ کر ایبک کو مزید تاؤ آیا، پھر کچھ سوچ کر وہ پھر تیسرے کمرے میں آیا، مگر سب کو لاک دیکھ کر وہ جان گیا کہ آج لاؤنج کی ہوا کھانی پڑے گی کیونکہ چابیوں کا اس کو پتہ نہیں تھا۔ خرم کے کمرے میں جا کر وہ اپنا مذاق بنوانا چاہتا نہیں تھا، تبھی لاؤنج میں آ کر صوفے کی پشت پر بیگ ٹکائے تکیہ اپنی گود میں رکھا۔ اس بڑے گھر اور اس میں موجود گیسٹ روم کس کام کے جو آج کے دن میرے کسی کام نہیں آ رہے؟ ایبک کل ہنس کر سوچا، ایسے ہی کہتے ہیں شادی کا لڈو کھانا ہی نہیں چاہیے۔ ایبک اپنی شیو پر ہاتھ پھیر کر بڑبڑایا، حبیب بھی آپ یہاں؟ خرم جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا ایبک کو لاؤنج میں دیکھ اس کو حیرت ہوئی۔ ہاں میں یہاں، کیا پہلی بار بیٹھا دیکھ رہے ہو؟ ایبک اس پر چل دوڑا، حبیب بھی ڈونٹ ٹیل می کہ بھابھی ماں نے آپ کو کمرے سے باہر نکالا ہے۔ خرم صوفے پر جمپ لگا کر بیٹھ کر حیرت سے اس کو تکتا بولا تو ایبک اپنی جگہ پہلو بدلتا رہ گیا۔ ہے کوئی فلم نہیں جہاں بیوی شوہر کو کمرے سے باہر نکالے گی اور وہ خاموشی سے نکل جائے گا، اور میں ایبک غازیان ہوں، ابھی ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا جو مجھے میرے کمرے سے باہر نکال سکے۔ ایبک نے اپنا بھرم قائم کیا، اخیر پیدا تو ہو چکا ہے، اور ایسا سین تو آپ کی کسی فلم میں بھی نہیں ہوا۔ خرم اتنا کہہ کر زور سے ہنسنے لگا، ہنسو نہیں اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایبک نے دانت پیس کر اس کو دیکھ کر کہا، جو جان کر تیز کہکھا لگا رہا تھا، وہ پہلے بتائے آپ سے ایسی کیا گستاخی سرزد ہو گئی جو بھابھی ماں نے ڈائریکٹ کمرے سے بے دخل کر دیا؟ خرم نے ہنسی ضبط کے پوچھا، میں نکالا نہیں ہے، بس تھوڑی لڑائی ہو گئی تو میں کمرے سے باہر نکل آیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ غصے میں آ کر میں اس سے سختی سے پیش آؤں۔ میرے غصے کا تو تمہیں پتہ ہے کتنا تیز آتا ہے، ایبک نے سرسری لہجے میں کہا تو اپنے منہ پر ہاتھ کی مٹھی جمائے خرم نے عمر آنے والے کہکہے کا گلا گھونٹا، جی جی میں جانتا ہوں، آپ دنیا کے سامنے شیر اور بیوی کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ خرم ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا بولا تو ایبک نے اس کا گلا پکڑا جو اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا۔ میں بھیگی بلی؟ ایبک نے وارن کرتی نظروں سے اس کو دیکھا، اگیدڑ کہتا تو آپ کو غصہ آ جاتا، تبھی بلی لفظ کا انتخاب کیا۔ خرم نے معصومیت سے بتایا، اور میں خود کمرے سے باہر آیا ہوں۔ ایبک اس سے دور ہوتا بولا، اگر ایسا ہے تو خود کمرے میں جا کر دکھائے۔ خرم نے چیلنج کیا، میرا کوئی موڈ نہیں، ایبک نے یہاں وہاں دیکھ کر کہا۔
بگ بی، میں بھائی ہوں آپ کا، مجھ سے کیسی پرداداری، بتائے نا اصل ماجرا کیا ہے؟ خرم نے پوچھا تو ناچار ایبک کو سب کچھ اس کو بتانا پڑا۔ ہاں، غلطی آپ کی ہے، پتہ بھی ہے کس شیر کی بچی ہے، اس کے باوجود آپ نے پنگا لیا۔ ارے بیویاں تو نمک کھلا کر کہتی ہے، میں نے چینی کھلائی ہے، اور زبردستی اپنی بات منوا بھی لیتی ہے۔ چینی ہی کھائی ہے تم نے؟ خرم پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس کر جلے پور نمک کا کام کرنے لگا۔ تو تجھے بڑا پتہ ہے بیویوں کا؟ نے سر جھٹکا۔ تھوڑا بہت پتہ ہے، اور کچھ آپ کی شادی سے تجربہ حاصل کیا ہے۔ خرم باز پھر بھی نہیں آیا۔ حکومت میں ایک شریف آدمی تھا، تبھی خاموشی سے باہر نکل آیا۔ ویسے بھی شریف شوہر اپنی بیوی کی ہر بات مانتے ہیں، ایبک نے کہا تو خرم مسکراہٹ چھپاتا سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلانے لگا۔ جاری ہے تیرا ہوں، جان لیا سیزن 2 آف حال دل و تحریر، رمشا حسن ایپیسوڈ 75 حبیب بھی۔ اس بار آپ وہ گانا گائے گا جو میں سجیسٹ کروں آپ کو؟ خرم کچھ وقفے بعد بولا۔ کون سا گانا؟ ایبک ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ ہلائک آپ یہ گانا گائے گا آپ کو اپنی شادی کا پچھتاوا تو ضرور ہوگا۔ شادی کر کے پھنس گیا یارا، اچھا خاصا تھا کنوارا۔ دوسرا یہ زور کا جھٹکا، زوروں سے لگا۔ ہاں لگا، شادی بن گئی عمر قید کی سزا۔ خرم ایک ہاتھ گانے پر رکھتا دوسرے ہاتھ کو لہرا کر گانا گانے لگا تو ایبک نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اپنی یہ بے سری آواز لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور میں کوئی پچھتا وچھتا نہیں رہا۔ میں باہر اس لیے آیا کیونکہ اس میں وہ خوش تھی۔ دیکھنا کیسے میرے سونے کا یقین کر کے وہ باہر آتی ہے۔ اور دوسری بات، ایک بیوی تبھی اپنے شوہر پر حکومت کر پاتی ہے جب اس کا شوہر اس کو خود پر حکومت کرنے دیتا ہے۔ تم خود سوچو، اگر میں ضد کر کے وہاں سے باہر نہ نکلتا یا ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھول کر واپس چلا جاتا تو وہ کیا کرتی؟ کچھ نہیں کر پاتی، بس منہ بنا لیتی۔ مگر میں زندگی کا یہ مزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے پسند ہے اپنے اور اس کے درمیان یہ کھٹی میٹھی لڑائی۔ میرا کوئی ایسا شوق نہیں کہ وہ میری فرمانبردار بن جائے اور بس میری جی حضوری کرے، جو میں کہوں وہ کرتی جائے۔ اس کا بھی حق ہے مجھ پر، وہ جو چاہے کر سکتی ہے میرے ساتھ، اور میں اس کا شوہر ہوں۔ اس نے شاید پہلی بار مجھ پر بیویوں والا رخ اب جمایا ہے۔ میرے الفاظوں کو اس نے اگنور نہیں کیا، بلکہ اس کو سر پر سوار کر کے شدید رد عمل بھی پیش کیا ہے۔ اینڈ یو نو، مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، شاید تب بھی نہیں آیا تھا جب اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ خرم کی بات پر ایبک نان سٹاپ بولتا چلا گیا، اور بیچارہ خرم اپنے مذاق کے جواب میں ایبک کی اتنی ساری تقریر سن کر منہ بسورتا رہ گیا۔ حبیب بھی ایک بات بتائے، میرا نہیں خیال بھابھی ماں اتنی باتونی قسم کی ہیں، پھر آپ کو اتنا بولنے کی ہوا کس کی لگی ہے؟ آپ تو بس مختصر جواب دینے کے عادی تھے، پھر یہ اتنے لفظوں کا چناؤ کر کے بات کرنا کس سے سیکھا؟ خرم نے بڑی سنجیدگی سے سوال داغا۔ اب کو نہیں، ایبک نے تکیہ صوفے پر رکھا اور ٹانگیں سمیٹ کر وہاں لیٹ گیا۔ ابک نہیں رہا، میں واقعہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیوی آپ کی فرمانبردار نہ بنے، مگر پھر آپ کیوں ان کی ہر بات پر فرمانبرداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ خرم کا لہجہ متجسس تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے اس کی شادی جس سے ہو وہ اس کی ہر بات مانے، اس کی ہر جائز بات پر سر جھکا لے، اور اگر وہ کچھ کہے تو بنا غصہ کے وہ نرمی اور پیار سے سمجھائے۔ یہ چیزیں رشتوں کو خوبصورت بناتی ہیں، اور میرے خیال سے مس حزابن کی بھی یہی خواہش ہوگی۔ لڑکیاں اپنی پسند کی شادی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کو ماں باپ کی پسند پر کوئی شک ہوتا ہے، وہ بس خود کو کسی انجان شخص کے حوالے کرنے سے ڈرتی ہے۔ ان کو لگتا ہے وہ اگر اپنی پسند کی شادی کرے گی تو ان کا منچاہا شخص انہیں لاڈ سے رکھے گا، اپنی پلکوں میں بیٹھائے گا۔ میری اور مہاروش کی شادی میں اس کی طرف سے صرف سمجھوتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ سے ناخوش ہو، میں اس کی ہر چاہ کو پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے درمیان سمجھوتا جیسا لفظ ختم ہو جائے۔ ایبک کندھے اچکا کر بولا، مگر خرم کا عقل کو اس کی گہری باتوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا، مختصر یہ بتائے کہ آپ کی طرف سے رشتہ سمجھوتے کی بنا پر ہے یا واقعی ان سے آپ کو محبت ہے؟ خرم نے سر جھٹک کر کہا، میرا نہیں خیال کہ کوئی مرد اپنی زندگی سمجھوتے سے گزار سکتا ہے، یہ ہمت محض لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ ایبک نے بتایا، اٹس مین آپ کو ان سے محبت ہے، پر یار بگ بی، کچھ مرد بھی سمجھوتا کرتے ہیں۔ خرم نے کہا، اور مرد سمجھوتا کرنا سیکھ جائے تو سوسائٹی میں طلاق یافتہ عورتیں کم ملنے لگیں گی۔ مرد وہ خود غرض ہے جو 3 بچوں کی ماں تک کو چھوڑ دیتا ہے، مثال ڈیڈ کی لو۔ انہوں نے اگر سمجھتا کیا ہوتا تو اپنی جوان بچی کی ماں کو طلاق نہ دیتے۔ ایبک نے کہا، تو اس بار خرم لاجواب ہوا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، دوسری شادی انہوں نے بس دادا جان کے پریشر کی وجہ سے کی تھی۔ خرم نے کہا، ہے معنی نہیں رکھتا خرم کہ انہوں نے شادی کسی کے پریشرائز کرنے پر کی تھی یا دل سے، معنی یہ بات رکھتی ہے کہ انہوں نے شادی کی، پھر ان کو نبھانا چاہیے تھا، پر ڈیڈ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا یہ کہ ہر لڑکی کی قسمت چھوٹی امی جیسی نہیں ہوتی کہ یہاں شوہر نے طلاق دے دی، اور دوسرا کوئی مرد آ کر بنا کوئی سوال جواب کی اس طلاق یافتہ لڑکی کو، جس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے، اس کو اپنا نام دے دیتا ہے۔ تمہیں اور مجھے اچھے سے پتہ ہے
ان کی علیحدگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا تھا تو بس وہ پاکیزہ کا ہوا تھا۔ ایبک سر جھٹک کر بولا تو خرم کو اس کی بات صحیح لگی۔ اچھا خیر، چھوڑے ان باتوں کو، میرے کمرے میں آ کر سو جائے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے اب۔ خرم انگڑائی لے کر بولا۔ تم جاؤ، میں یہی ہوں، ایبک نے جواب دیا۔ ایسے کیسے جاؤں، آپ بھی چلیں، یہاں کون سا آپ کو نیند آئے گی؟ خرم نے اصرار کیا۔ اور مس حزابن تمہارے کمرے میں نہیں آئے گی پر یہاں آ جائے گی، ایبک نے کہا۔ وہ خوش فہمی ہے آپ کی، ورنہ اگر ان کو آنا ہوتا تو کب کا آ چکی ہوتی، خرم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ اب میری بیوی ہے وہ، تم سے زیادہ اس کو میں جانتا ہوں، اس لیے تم اب جانے کی کرو، دماغ چاٹ گئے ہو میرا، ایبک نے اس کو آنکھیں دکھا کر کہا۔ گھبلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، خیر اگر یہاں لیٹے لیٹے کمر درد کرنے لگ جائے تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جائے گا، خرم اٹھ کر بولا۔ ہاں انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، ایبک نے کہا، دیکھتے ہیں، گڈ نائٹ، خرم کہہ کر وہاں سے جانے لگا، جس پر ایبک گہری سانس خارج کرتا آنکھیں موندے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے اب مجھے صوفے پر سونے کی عادت ڈال لینی چاہیے، مس حزابن نے آج کمرے سے نکالنے کی شروعات کر ڈالی ہے، کسی سوچ کے آتے ایبک آنکھیں کھول کر بڑبڑانے لگا۔ مہاروش ایبک کے پاس سے خیال رہا، اس نے اتنی فرمانبرداری کا مظاہرہ کیوں کیا؟ اب میرے کمرے سے نکالنے پر ایسے گیا جیسے میری بات کا اتنا پابند ہو، ویسے تو بڑا کہتا پھرتا ہے میں ایبک غازیان ہوں، میرے سامنے کسی کی نہیں چلتی، تو یہاں کیا اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچی؟ پہلے تو تھوڑی تھوڑی بات پر اس کی آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی، اب تو شیر سے گیدڑ اور بھیگا بلا بن گیا ہے۔ ایبک کو کمرے سے باہر تو اس نے نکال دیا تھا، مگر نیند اس کو خود بھی نہیں آ رہی تھی، 1 گھنٹے سے وہ بس کروٹ پر کروٹ بدلے جا رہی تھی، اس کو ایبک پر غصہ بھی آ رہا تھا، آخر وہ کیوں چلا گیا کمرے سے باہر؟ اب مجھے اس کی صدائیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ کہاں عادی ہوگا صوفے پر سونے کا؟ مہاروش بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور خیر اتنا بڑا گھر ہے، کوئی گیسٹ روم تو ضرور ہوگا، وہیں چلا گیا ہوگا، یا پھر کسی اور کے کمرے میں، اس کا بھائی بھی تو ہے نا، خرم ضرور اس کے کمرے میں جا کر میری برائیاں کر رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا بیویاں کتنی ظالم ہوتی ہیں، اور شوہر بیچارے مظلوم سے، جن کی اپنی بیویوں کے آگے ایک نہیں چلتی۔ ایک خیال کے آتے ہی مہاروش نے دانت پیس کر سوچا، مجھے کیا، میری بلا سے جو چاہے بولے، ویسے بھی اگر وہ پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرے گا تو اس کے سارے اچھے عمل میرے کھاتے میں آ جائیں گے۔ مہاروش نے مسکرا کر بے نیاز ہو کر سونا چاہا پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، تبھی جھونجھلاہٹ کا شکار ہوتی وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کسی گیسٹ روم میں ہوگا تو ایک نظر دیکھ آنگی پر اگر اپنے بھائی کے پاس ہوا تو بس، میں بھلا وہاں کیوں جاؤں؟ مہاروش آہستہ سے قدم اٹھاتی خود سے باتیں کرنے لگی، ہے تو یہاں ہے۔ مہاروش لاؤنج کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہاں آئی تو ایبک کو صوفے پر بے آرام لیٹا دیکھ کر اس کو افسوس ہوا۔ ایبک! مہاروش اس کے سر کے پاس کھڑی ہوتی ہلکی آواز میں اس کو پکارا، مگر ایبک بازو سینے پر باندھے شاید نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ کہاں پہلے محض ایک پلو کی وجہ سے مجھ سے اتنی لڑائی کی تھی کہ اس کو پلو کے بغیر نیند نہیں آتی، اوف اب یہاں ایک چھوٹے سے صوفے پر سو گیا۔ مہاروش کو اس کو ایسے پرسکون ہو کر سوتا دیکھا تو یقین نہیں آیا۔ کمرے میں چلو، اپنا سر ہر سوچ سے جھٹک کر مہاروش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ پتا تھا اکیلے کمرے میں اب اس کو نیند نہیں آئے گی، ایب کو مہاروش نے پھر سے کہا، مگر ایبک ہلا تک نہیں، جس پر مایوس ہوتی مہاروش اپنا ہاتھ پیچھے کر کے جانے والی تھی، جب اچانک ایبک اس کی وہ کلائی تھامتا اٹھ کر اس کو اپنے برابر بیٹھایا تو مہاروش ہکا بکا اس کو دیکھنے لگی۔ تم جاگ رہے تھے؟ مہاروش نے اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھ کر پوچھا۔ اور مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، ایبک نے اس کی بات نظر انداز کی، تم مریخ میں نہیں تھی جو میرا انتظار کر رہے تھے؟ مہاروش نے طنز کیا، میری یاد آ رہی ہوگی، اکیلا کمرہ تمہیں کاٹ کھاتا ہوگا، تبھی بھاگ کر میرے پاس آئی ہونا، ایبک نے زجر کرتی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر کہا۔ یہ خوش فہمیاں تم سب سیلیبریٹی میں ہوتی ہیں یا ملٹی ٹیلنٹ جسٹ تمہارے پاس ہے؟ مہاروش نے تعصب سے اس کو دیکھ کر پوچھا تو ایبک نے سوچنے کی اداکاری کی۔ ہے خوش فہمی نہیں حقیقت ہے، جو تمہاری آنکھوں سے صاف ہے ایبک اپنی اوشن بلو آئیز اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑ کر بولا تو مہاروش نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ اور میں کمرے میں جا رہی ہوں، اگر آنا ہو تو آ جانا، مہاروش اتنا کہتی اٹھنے لگی، جب ایبک نے دوبارہ سے اس کو اپنے ساتھ بیٹھایا۔ کیا یار ہر وقت کمرہ کمرہ کرتی ہو؟ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، مگر اپنا وقت سارا تم کمرے کو دیتی ہو، مجھے تو لگتا ہے تمہیں اب حفظ ہو گیا ہوگا کہ میرے کمرے میں کھڑکیاں کتنی ہیں، لاک کتنے ہیں، مطلب کمرے کا ایک ایک انچ تمہیں یاد ہو گیا ہوگا۔ اب مجھے غور سے دیکھو اور میرا چہرہ حفظ کر لو، یقین جانو اپنی مثال آپ ہوں۔ ایبک اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا بولا تو مہاروش نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا۔ کتنا فضول بولتے ہو تم، مہاروش کے لہجے میں حیرت تھی۔ کوئی مووی دیکھے؟ ایبک نے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مہاروش نے انکار کیا، اور میں اپنی فلم لگا رہا ہوں، دیکھنی پڑے گی تمہیں، ایبک بضد تھا۔
تو پھر کبھی ابھی نہیں۔ مہاروش نے دوبارہ انکار کیا تو ایبک اس کو دیکھنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے کافی بنا دو۔ کافی پینے کے بعد بڑے مزہ کی نیند آتی ہے، ایبک نے مزہ سے کہا۔ تو تمہیں بے تکے وقت پر کافی کیوں یاد آ جاتی ہے؟ اس سے اچھا تھا مووی دیکھ لیتی۔ مہاروش بیزاری سے کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جس طرح منہ بنا کر کافی بناتی ہو نا، یقین جانو بلیک کافی زیادہ بلیک لگنے لگتی ہے، ایبک نے اس کو زج کرنے کی خاطر کہا۔ اور کہو تو کالی مرچ بھی مکس کراؤں؟ مہاروش نے پلٹ کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ اور کافی میں کالی مرچیں؟ توبہ کرو، کیوں میری جان کے پیچھے پڑی ہو؟ اس سے اچھا تھا جمال گوٹا مکس کرتی۔ ایبک کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔ ازمال گوٹا سیریسلی؟ مہاروش کو ہنسی آئی۔ ہاں کیوں، کیا کوئی میسلا ہے؟ ایبک شاید اجمال گوٹے کے کمال سے انجان تھا، تبھی ناسمجھی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ کچھ نہیں، مہاروش سرنفی میں ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی۔ مہاروز اور یامین سے گھر پر مہاروز کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد یامین دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا تھا کیونکہ ایک ایمرجنسی ہو گئی، اور اب کب وہ گھر آیا تو رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ یامین کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوا تھا تاکہ مہاروز کی نیند خراب نہ ہو، مگر مہاروز کو پہلے سے اتنی دیر تک جاگتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اماں تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یامین نے تعجب سے کہہ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اماں کیا ہوا؟ اس کے جواب نہ دینے پر یامین سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کرتا اس کو دیکھنے لگا جس کا چہرہ غبارے کی طرح پھلا ہوا تھا۔ اماں آر یو اوکے؟ یامین فکرمندی سے اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا ہاتھ بڑھا کر شہادت کی انگلی سے اس کے گال کو ٹچ کیا، جس پر مہاروز نے مزید اپنا منہ بنایا تو اس بار یامین کو وہ کیوٹ لگی۔ تبھی ایک بار پھر دوسرے گال پر وہ عمل کیا۔ میں یہاں آپ سے ناراض بیٹھی ہوں اور آپ میرے گالوں کو ایسے چھو رہے ہیں جیسے غباروں میں ہوا چیک کرتے ہیں۔ مہاروز اس کا ہاتھ دور کرتی خفا لہجے میں بولی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میری ماں میچور ہو گئی، مگر پھر ایسا کچھ تم کر جاتی ہو جس سے گمان ہوتا ہے کہ نہیں یار ماں تو ویسے ہی ہے ناسمجھ۔ یامین اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنس کر بولا۔ آپ نے امی اور بابا کے سامنے کہا کہ میں جب سوتی ہوں تو سامنے کوئی دھول بھی پیٹے تو میری نیند خراب نہیں ہوتی، مہاروز نے شکوہ کناہ لہجے میں کہا۔ تو یامین نے لب دانتوں تلے دبائے۔ کیا تم اس بات سے خفا ہو؟ یامین نے پوچھا۔ اور بالکل، کیونکہ میں تو ایک ایجنٹ کی طرح محتاط ہوتی ہوں، تبھی آپ کروٹ بھی بدلتے ہیں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے، مہاروز نے کہا۔ تو یامین گردن موڑ کر تعصب بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ توبہ کرو، ہر صبح مجھے 1 گھنٹہ لگتا ہے تمہیں جگانے میں اور رات کو میں کروٹیں نہیں بدلتا، تمہارا سر میرے بازو پر ہوتا ہے۔ یامین اس کے اس قدر جھوٹ پر بس دیکھتا رہ گیا۔ تو میں تھوڑے ہی رکھتی ہوں، میرے سونے کے بعد آپ خود رکھتے ہیں، اور میں ناراض ہوں آج تو میں سوں گی نہیں، مہاروز گڑبڑا کر بولی۔ اچھا سو گی کیوں نہیں؟ یامین نے دلچسپی سے اس کو دیکھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں، آپ نے میرا دل توڑا تھا، آج میں اب دوبارہ کبھی وہ نہیں جوڑوں گی۔ مہاروز کی اس بات پر یامین سنجیدہ ہوا۔ اور میں نے ایسا کیا کر دیا جو تمہارا دل ٹوٹ گیا؟ یامین کا مانو جیسے سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اور جب کوریڈور میں اپنا اور آپ کا ہاتھ جوڑ کر میں نے ہارٹ بنایا تھا تو کیسے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے، مہاروز نے کہا۔ تو یامین کا دل چاہا اپنا سر دیوار پر دے مارے، مگر اس نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم دوبارہ وہ ہارٹ بنا لیتے ہیں۔ ویسے بھی 2 دل آپس میں پہلے سے جڑے ہو تو ان مصنوعی ہارٹ بنانے یا توڑنے سے فرق نہیں پڑتا۔ یامین نے اپنا ہاتھ آگے کے کہا تو مہاروز کا چہرہ کھل اٹھا اور اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر یامین کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، مہاروز نے دوبارہ سے ہارٹ بنا کر کہا تو یامین بس مسکرایا۔ وہ شاید کچھ اور سننا چاہتا تھا اس کے منہ سے۔ سو جاؤ، کل کالج جانا ہے تمہیں۔ میں بھی فریش ہونے کے بعد سو جاؤں گا۔ یامین نے اپنا ہاتھ الگ کرنا چاہا مگر مہاروز نے روک لیا۔ انہینا 1 منٹ صبر کرے، میں تصویریں بناؤں؟ مہاروز نے اشتیاق سے کہہ کر اپنا فون ہاتھ میں لیا۔ تو تصویریں کیوں؟ یامین کو سمجھ نہیں آیا۔ اور میں نے ڈی پی لگانی ہے جیسے ہر شادی شدہ کپل لگاتا ہے، مہاروز نے بتایا تو اس کی پچکانی بات پر یامین نے گہری سانس خارج کی۔ اس سے بے نیاز مہاروز مختلف طریقے سے تصویریں کھینچنے میں مگن تھی۔ آپ فریش ہو جائے، نیند آ رہی ہوگی آپ کو، میں بھی اب سوں گی۔ آدھے گھنٹے بعد مہاروز کو یامین کی تھکاوٹ کا احساس ہوا تو کہا شکریہ۔ یامین اتنا کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا بھی، مہاروز تصویریں جھوم کر کے دیکھتی اس سے بولی۔ اور میرا کیوں؟ یامین کو سمجھ نہیں آیا۔ ڈاکٹر نتاشا کو ہاسپٹل سے باہر نکال دیا آپ نے اس لیے، مہاروز نے سرسری لہجے میں کہا۔ پر یامین کی نظریں اس کے جھکے چہرے پر تھی، وہ صاف محسوس کر چکا تھا کہ مہاروز مسکرا کر رہی ہے۔ جو چیز تمہیں میری زندگی میں ناگوار لگے گی اس کا وجود میں اپنے سے ہمیشہ دور رکھوں گا، یامین سنجیدگی سے کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے مہاروز بہت دیر تک بے مقصد بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ خرم اور شازم اسویرے خواب کون صبح خرم ناشتہ بنانے کے لیے باہر آئی تو ایک عورت کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ حیا خالدہ ہیں، ہمارے گھر کی ہیلپر، تمہاری کام میں مدد کرے گی۔
जवाब सीढ़ियां उतरते शाजिम ने दिया था, जिसको सुनकर हुरम की बत्तीसी खुल गई। अच्छा वाकया, शुक्र तुम्हें हमारा एहसास हुआ। हुरम ने शुक्र का सांस खारिज किया। अब बेगम साहिबा नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगा दूं? खालिदा ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। साहिबा वगैरह कहने की जरूरत नहीं, हुरम कह सकती हो आप मुझे, और हाँ, नाश्ता लगा दें। हुरम ने उसकी बात के जवाब में कहा तो वो सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई। हुरम, तुम लिस्ट तैयार रखना, मैं वापसी में सारा सामान लेता आऊंगा। शाजिम ने हुरम से कहा। तो किस चीज की लिस्ट? हुरम नासमझी से उसको देखकर बोली। तो ग्रॉसरी का सामान खत्म होने वाला है और कल से रमजान शुरू है, तो जो कुछ भी चाहिए वो बता दो। शाजिम ने बताया। ठीक है, हम लिख देंगे लिस्ट, मगर हमें हॉस्पिटल जाना है। दाऊद को डिस्चार्ज कब मिलेगा? हम चाहते हैं वो यहाँ हमारे साथ रहे। हुरम उसके साथ बैठकर बोली। और डिस्चार्ज शायद उसको आज मिल जाए। तुम दाऊद से बात करके देखना, देखते हैं क्या जवाब देता है वो। शाजिम ने कहा। हम सही है। अच्छा है, बहारें यहाँ होगी तो हमें बातें करने के लिए कोई मिल जाएगा, साथ में दाऊद का ख्याल भी रखूंगी। पूनम चहक कर बोली। अब बेटा नाश्ता लगा दिया है मैंने, खालिदा ने आकर बताया तो शाजिम उठ खड़ा हुआ। हुरम ने महसूस किया जैसे शाजिम रोज की निस्बत आज कुछ संजीदा सा है, मगर अपना वहम समझकर उसने नजरअंदाज किया। दुरैत शाह और शाजिल शाह अस्पताल में ख्वाब को ऐसे देखकर हमारा दिल तड़प रहा है। दुरैत शाह का बेड पर लेटे शहबाज शाह को देखकर तकलीफ दे लहजे में बोला, जो दूसरों के मोहताज बनकर रह गए थे। चलना तो दूर की बात थी, उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। वो और शाजिल शाह यहाँ आए तो दाऊद के लिए थे, मगर शहबाज शाह और आरुष के बारे में सुनकर वो बाकी सब कुछ भूल गए थे। अलाला, फिजिकल थेरेपी में इंशाअल्लाह हमारे बाबा साइयां पहले की तरह हो जाएंगे। शाजिल दुरैत के कंधे पर हाथ रखता उससे ज्यादा खुद को तसल्ली करवाई। है मेरी बर्दाश्त से बाहर है शाजिल। मैंने हमेशा बाबा साइयां को रोअब और जलाल में देखा है, जिनके गुस्से से पूरा गांव डरता था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अब अपने बाप को ऐसे हाल में देख पाओ। दुरैत जैसे मजबूत मर्द की आंखों में नमी उतर आई थी। उम्र जितनी भी हो, माँ बाप एक ऐसा शजर होता है जिसकी जरूरत औलाद को हमेशा रहती है, चाहे फिर वो अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में हो। दुरैत शाह और शाजिल शाह का भी यही हाल था। शहबाज शाह को ऐसे बेबस देखना उनके दिलों को चीर रहा था। और अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक कर देगा। शाजिल खुद को संभाल कर बोला। और बाबा साया कुछ बोले ना। दुरैद ने शहबाज शाह का हाथ अपने हाथों में लेकर बोसा देकर कहा, मगर वो चुप रहे, बस खामोशी से उसको देख रहे थे। तो मैं आरू को देख कर आता हूँ। और शाजिल से मजीद रुकना मुहाल हुआ तो वो बहाना करता वहां से निकल गया। दाऊद और बहारे अस्पताल में ख्वाब के बाबा साया आए हैं, बहारे ने दाऊद को बताया। तुम्हें कैसे पता चला? दाऊद चौंक कर उसको देखने लगा। नर्स ने बताया, बेड नंबर 9 के पेशेंट के बेटे हैं और वहां आपके दादा साया एडमिट है, शायद आज वो उनको अपने साथ ले जाए। बहारे ने बताया। ओफ, वो कैसी है? दाऊद ने आरुष का पूछा। तो वो माशा अल्लाह से जल्दी रिकवर कर गई है, शायद आज डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि कल से रमजान का पहला अशरा शुरू है ना। बहारे ने बताया। सही है, मैं यामीन लाला से कहता हूँ मेरे डिस्चार्ज पेपर्स भी तैयार करे। दाऊद गहरी सांस लेकर बोला। आपको तो अभी यहीं रहना था, रोज चेकअप और सर की ड्रेसिंग जो होती है आपकी। बहारे फिक्रमंदी से बोली। और मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेरी वजह से तुम अपनी इस कंडीशन में बेआराम रहो। दाऊद ने जवाब दिया। आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ यहाँ। बहारे ने जल्दी से कहा। घर तो जाना है ना? दाऊद ने कहा। तो बहारे ने इस बात में सर को जुम्बिश दी। दाऊद, शाजिल की आवाज पर दाऊद ने दरवाजे की तरफ देखा, मगर मर्दाना आवाज पर बहारे फौरन से खड़ी हुई थी। तुम बैठो, मेरे चाचा हैं यहाँ। दाऊद ने बहारे की फक होती रंगत देखी तो कहा, तुम अब हमारे साथ हवेली चलोगे? शाजिल ने संजीदगी से कहा। सॉरी, मगर आप जानते हैं मैं वहां अब कभी नहीं आऊंगा। दाऊद संजीदगी से बोला। तो तुम्हें अंदाजा है हवेली में क्या कयामत टूट पड़ी है, और तुम अभी भी ऐसी बातें लेकर बैठ गए हो। हमारे बाबा साइयां फालिज के मरीज हो गए हैं। दीदार लाला अपना बेटा खोने के बाद बोलचाल बंद कर गए हैं। शाजिल सख्त लहजे में बोलने पर आया तो बोलता चला गया। इसको कर्मा कहते हैं। ताया जान को भी तो वो महसूस हो, अगर कोई अजीज हमसे दूर होता है तो दिल पर क्या कयामत बर्पा होती है। दाऊद से झटक कर बोला। बहारे को जबकि वहां खड़े होना अजीब लग रहा था। दाऊद, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। तुम हमारे लिए नहीं तो अपनी माँ की वजह से आओ, जो तुम्हारी परेशानी में निढाल हो गई है। शाजिल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखकर कहा। तो इस बार दाऊद चुप हो गया। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। दाऊद ने कहा। अब मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। शाजिल ने कहा। पहले सुन ले। दाऊद ने कहा। अब ताऊ, शाजिल ने कहा। और बहारे मेरे साथ चलेगी। उसको हवेली में वो मान, वो इज्जत मिलनी चाहिए जो हवेली की बाकी औरतों को मिलती आई है। दूसरी बात यह कि हमारा वलीमा होगा जिसमें पूरे गांव वालों को मदऊ किया जाएगा, ताकि सबको मेरी शादी का पता लग जाए और मेरे आने वाले बच्चे का भी। दाऊद का लहजा दो टूक था। बहारे बस उसको देखती रह गई। ठीक है, ऐसा ही होगा।
اب خوش شازل ہار مان کر بولا، خوش تب ہوگا جب یہ سب ہو جائے گا۔ داؤد نے جواباً کہا، اب میرا وعدہ ہے، تمہاری بیوی کو وہ سب ملے گا جو تمہاری بیوی ہونے کے ناطے اس کا حق ہے۔ شازل ایک نظر بہارے پر ڈال کر بولا، ٹھیک ہے، پھر مجھے حویلی چلنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ داؤد نے جواباً کہا، دانین اور سنی، اس میں ایبک غازیان کی بیوی کی تصویریں کیوں نہیں؟ دانین نے اپنے سامنے کھڑے آدمی سے سوال کیا۔ خون کی بیوی کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ نامحرم مردوں سے پردہ کرتی ہے۔ تبھی شادی کے ایونٹس بھی بغیر کسی میڈیا انوالومنٹ میں ہوئے تھے، اور شاید ایبک غازیان کی بیوی کا شناختی کارڈ بھی نہیں، تبھی کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ سنا ہے شادی کے بعد وہ گھر سے محض 3-4 مرتبہ باہر نکلی ہے، 2 بار ایبک غازیان کے ساتھ اور 1 بار ان کی بہن پاکیزہ غازیان کے ساتھ، اس کے علاوہ نہیں۔ اس آدمی نے بتایا تو دانین نے ہاتھ کی مٹھی کو زور سے بند کیا۔ ایبک غازیان کو اپنی اس حزابند بیوی کی پارسائی کا بہت غرور ہے نا؟ وہ غرور نہ توڑا تو میرا نام دانین جبار نہیں۔ دانین نفرت سے بولی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس کا نام سنی تھا۔ تو تمہیں ملازم بن کر ایبک کے گھر ڈیوٹی دینی ہے، اور اس کی بیوی کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ دانین نے کہا، سوری میم، مگر ایبک غازیان نے شادی کے بعد اپنے گھر میں سیکیورٹی ٹائٹ کی ہوئی ہے۔ جہاں پہلے ان کے فرینڈز یا کام کرنے والے لوگ ملنے آیا کرتے تھے، اب ان کی آمد پر بھی بین لگایا ہے۔ میل سرونٹ کوئی نہیں گھر کے اندر۔ سنی نے بتایا تو دانین نے غصے سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ میں نہیں جانتی سنی، مجھے بس اس کی بیوی کی ساری انفارمیشن، اس کی چند تصویریں چاہیے۔ کیسے بھی کر کے تم میرا یہ کام کرو۔ ایبک غازیان کے گھر جو فیمیل ملازمائیں ہیں ان سے ہاتھ ملاؤ، کچھ بھی کرو، بس میرا کام ہونا چاہیے۔ ایبک کی اوور کیئر یہ سب سن کر دانین پاگل ہونے کے در پر تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام جلد ہو جائے گا۔ ویسے میرے پاس ایک کام کی خبر ہے۔ سنی نے کہا، کیا خبر؟ بتاؤ مجھے۔ دانین بے چین ہوئی۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کا رازدار ہوتا ہے، اور کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے ورنہ وہ آپ کے سارے پول کھول سکتا ہے۔ سنی پر اسرار لہجے میں بولا، صاف صاف بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ دانین نے سنجیدگی سے کہا، فردین ایبک غازیان کا ذکری یار ہے، بچپن سے اسکول کالج یونی ایک ساتھ پڑھے ہیں۔ میری خبر میں یہ بات آئی ہے، یونی میں وہ لڑکی جو ایبک سر کی بیوی ہے، اس نے بہت بار ایبک غازیان کی بے عزتی کی ہے، ان کے دوستوں سمیت۔ ایک بار تو اس کے لیے ایبک غازیان نے اپنے دوست تک پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میرا یقین کرے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، پر فردین تب سے جلتے توے پر بیٹھا ہے، وہ ضرور آپ کے بہت کام آئے گا۔ سنی نے کہا تو دانین کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ پھر دیر کس بات کی ہے، میری میٹنگ اس کے ساتھ فکس کرو۔ دانین نے پرسکون لہجے میں کہا، وہ میں کب کا کر چکا ہوں، ابھی وہ ویٹنگ ایریا میں ہے۔ سنی نے بتایا، گریٹ، تمہاری پروموشن پکی، ابھی تم جلدی سے فردین کو یہاں میرے پاس بھیجو۔ دانین نے بےتابی سے کہا، شکریہ میم۔ سنی خوش ہوتا اس کے کیبن سے باہر نکل گیا۔ ایپو، میری جان، تم نے ہمیشہ سے مجھے اگنور کیا، اور اب تو کسی حسابن کو مجھ پر فوقیت دی ہے۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ جو بدنامی سالوں پہلے تمہارا مقدر بنی تھی، اب اس سے کئی گنا زیادہ بدنامی تمہاری سو کال بیوی کا مقدر ٹھہرے گی، جس کو تم نے سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ بس ایک بار اس کی تصویر میرے ہاتھ لگے، پھر اس تصویر کو وائرل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، تم خود بھی نہیں۔ سنی کے جانے کے بعد دانین چیئر پر اپنی پشت ٹکاتی منصوبے بنانے کا سوچنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دمک رہی تھی، اور ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا وہ کیسے اپنے عزائم میں کامیاب ہوتی ہے۔